जो आवाज नहीं आई तो मैं दोबारा तकरार करूंगा, आवाज नहीं आई तो मैं रिपीट करूंगा सवाल को। मैं तकरार नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं तकरार सुनना चाहता। भाग रहा है मौलवी, मौलवी फरार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान नहीं साबित कर सकता। पूछ लूं से वो धौंस के साथ आज तक लोगों के साथ बात करता आया है, लेकिन पहली दफा उसे पाला पड़ा है अहले हदीस के फर्जंद से। मैं ये कह रहा हूँ कि ए नाज़रीन किराम, हमारे पर इस तरह अगर आप कहते हैं मीडिया हार गया तो ये मुनाजरा नहीं। मैं कहता हूँ कि नहीं मानता, इसके नजदीक ये कुरान नकली है। इसके कुरान इस बंदे के नजदीक ये जो हसन है, इसके नजदीक ये कुरान जाली है। असली किताब इसका 12वां इमाम लेकर गार में छुप गया हुआ है। असली कुरान इसके नजदीक ये जो सामने बैठा। अभी मुनाजरा है। अब किसने कहा मुनाजरा खत्म हुआ? भाग रहे हैं? नहीं है ना भाई, यहाँ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैदर अली ऑफिशियल। एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुनाजरे के साथ। ये मुनाजरा शेख हसनुल्लाह यारी और मौलवी अब्दुल कय्यूम के दरमियान हुआ है। इस मुनाजरे का मौजू है वालिदैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो जन्नती थे या नाऊज़ु बिल्लाह वो जहन्नम में? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये अहले हदीस और कुछ अहले सुन्नत के कुछ ग्रोह हैं जो ऐसा सोचते हैं, लेकिन हम तो नहीं ऐसा सोचते, कतन नहीं सोचते, ना सोच सकते हैं, क्योंकि सरदार अंबिया जो हैं उनके वालिद नाऊज़ु बिल्लाह कैसे जहन्नम में हो सकते हैं? वो तो जन्नत में होंगे इंशाल्लाह, तो वो जन्नत में हैं क्योंकि वो हजरत इब्राहिम के दीन पर थे। रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले उनकी वफात हुई है, तो वो हजरत इब्राहिम के दीन पर थे। तो ये मुनाजरा इस बात पर हुआ है शेख हसनुल्लाह यारी और अब्दुल कय्यूम के दरमियान। बहुत ही अच्छी बहस हुई है, लेकिन पहले तो ये बंदा मान ही नहीं रहा था किसी बात पे। पहले कहता है किताबें दिखाओ, पीडीएफ फाइल नहीं दिखाओ, कंप्यूटर पे नहीं दिखा सकते, कंप्यूटर पे मुनाजरा नहीं कर सकते, किताबें दिखाना पड़ेगी। बाद में शेख हसनुल्लाह यारी मान गया कि किताबें दिखाऊंगा, किताबें दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये वो बहाना गया, वो इसका बहाना खत्म हुआ भागने की वजह से। तो दूसरा बहाना इसने पकड़ लिया कि मुझे म्यूट क्यों किया। म्यूट इसलिए किया भाई कि तू बोलने की इजाजत नहीं दे रहा था, तू बोलने ही नहीं दे रहा था, किसी बात पर आ ही नहीं रहा था मुनाजरे के लिए, तू के भागने के लिए आया था, मुनाजरा करने के लिए आया तो नहीं तू। तो म्यूट करने की वजह से दूसरी इसने बहस छेड़ दी कि मुझे म्यूट किया। जब हसनुल्लाह यारी साहब ने कह दिया कि भाई जब ये बात करेगा मुझे भी म्यूट कर देना, तो बात खत्म होगी, बात क्लियर होगी। फिर इसकी शक्ल और इसका रंग देखने वाला था, ये सोच रहा था कि मेरा तो अब भागने को कोई चांस ही नहीं बचा। फिर इन्होंने बहस शुरू की है, चालू की है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ जी। अच्छा, ऐसा है कि दावा से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जी। बात यह है कि भाई मुझे कंप्यूटर नहीं चलाना आता। बिल्कुल ठीक है। और मैं जो भी हवाला पेश करता हूं अपने फरीके मुखालिफ की असल किताब से पेश करता हूं। ठीक है। मेरा फरीके मुखालिफ भी असल किताब से उसका बाब नंबर, उस बाब के अंदर जो रिवायत आएगी वो रिवायत नंबर वो पढ़ेगा, असल किताब दिखाएगा, असल किताब से पढ़ेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर से नहीं चलेगा। वो आपको मेरा ख्याल है असल किताब में भी वही पेजेस ही होते हैं जो जी, उनके पेजेस सेम होते हैं। मेरा ख्याल है कि उनका पेजेस तो सेम ही होते हैं बुक में भी। नहीं मैं ना, पूछ लेता हूँ। पेजेस सेम होने की बात नहीं है, पेजेस सेम होने की बात नहीं है। इन्होंने मुझसे मुतालबा किया था कि मेरी असल किताबों से आपने बात करनी है। आपको याद है, मेरा भी यही मुतालबा है कि अपनी असल किताब से, जिस भी किताब से हवाला देंगे वो किताब हमें दिखाएंगे, उस किताब को खोल के उस किताब का बाब नंबर, उसका जो भी रिवायत नंबर होगा वो पढ़ेंगे, तो आगे हम बात करेंगे, उस पे बात करेंगे। अच्छा, मैं ये पूछ लेता हूँ क्योंकि उनका सारा डाटा तो उनके यही तो बात है ना। वो 1980 में भी आप खाना 1980 में भी मेरे भाई खाना मुंह से खाते थे, अब भी मुंह से खाते हैं। चले भाई, शुरू करें अली भाई। अच्छा,
اللہ یاری صاحب آپ نے ویسے ان کا وہ سن لیا ہے، انہوں نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے ہاں بالکل بارے بالکل، میں کیا ہم کہہ اصلی کتاب دکھائیں گے، اسکرین پہ دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. اگر ان کو یہ لگتی ہے کہ ہم کوئی چیز اصلی کتاب سے نہیں دکھا رہے تو اس کا جواب یہ نہ دیں، کہہ دیں بھائی اللہ یاری آپ نے جو ہے یہ حدیث آپ نے غلط پڑھی ہے، اللہ یاری صاحب یہ حدیث جو ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یا آپ نے یہاں پہ تقلب کیا ہے، یہاں پہ آپ نے جالکاری کی ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا. میں ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھتا، میں حدیث وہی پڑھتا ہوں جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے، میں اس کا سطر بسطر یہاں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں. ہر کتاب کا نام، عنوان، کس سن میں چھپی ہے، کہاں چھپی ہے، کس شہر میں چھپی ہے، وہ سب معلومات دے دیتا ہوں. اگر اس کے باوجود علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید ہم کتابوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو بسم اللہ، اتنے سالوں سے یہاں پہ میرے تقریرات جاری ہیں، اگر یہ دکھائیں کہ میں نے ایک کتاب میں ہیرا پھیری کی ہو سکتا ہے غلطی سے کسی کتاب کا نام میں نے صفحات آگے پیچھے ہوئے ہوں، لیکن وہ عمدن نہیں ہے، وہ کیونکہ میں معصوم نہیں ہوں. لیکن ہم نے عمدن کچھ بھی نہیں کیا، ہمیشہ ہم وہ صحیح ریفرنسز دکھاتے ہیں. اور اگر ابھی اس مناظرے میں ان کو یہ لگا کہ میں کوئی غلط چیز دکھا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہے، تو یہ جواب نہ دیں، کہہ دیں، یہ اپنا جواب بتائیں کہ بھئی اللہ یاری نے یہاں پہ غلط کتاب دکھائی ہے، ٹھیک ہے نا. عبدالقیوم نہیں بھائی ایسا نہیں صاحب ہے، ایسا نہیں ہے علی بھائی. اس میں میں جو ہے وہ اصل کتاب پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں جی، میں حوالہ دینے لگا ہوں اصول کافی کا. میں اصول کافی دیکھ رہا ہوں، میں اصول کافی سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں اصول کافی کا باب نمبر بول رہا ہوں، اس کی روایت نمبر بول رہا ہوں، اس کی عبارت وہاں سے پڑھ رہا ہوں. میرا فریق مخالف بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس طرح میرے ساتھ انہوں نے معاملہ ٹھیک رکھا. ہے بھائی، ہم اصل کتاب دکھائیں گے، اصل کتاب دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم جعلی کتاب کوئی نہیں دکھائیں گے، اصل کتاب سے ہی پڑھیں سب گے. کتاب اصلی ہوں گے، ہمارے جتنے کتابیں سب اصلی، جعلی کتاب ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ڈر گئے جی جی ڈر آپ تو اہل سنت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ ہے نا. اگر آپ کی کتابوں میں غلط بات نہیں، ڈرنا تو مناظر شروع ہونے تھا نا، بہانہ نہ کریں، انہیں شروع ہونے دیں. مجھے کرنے کے لیے حدیث بیٹھا ہوں، دکھانے دو، مجھے میں حدیث دکھانے مناظرہ دیں نا. شروع کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، لیٹ بھی آئے ہیں، مناظرہ اور شروع ابھی کرنے آنے کے کے لیے بعد بیٹھا ہوں، لیکن ان فضول باتوں میں آپ وقت ضائع کرا رہے ہیں کہ اصلی کتاب ہی دکھائیں گے. جعلی کتاب کس نے دکھایا؟ میں نے عرض کیا اگر میں نے کوئی جعلی کتاب دکھا دی تو پھر آپ جواب نہ دینا بھائی، کہہ دینا کہ یہ حدیث جعلی ہے، کتاب جعلی ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیتے. بالکل نہیں. اگر جعلی کتاب سے یا آپ کو ریفرنس نہیں ملے گا، آپ جواب مت دیجیے گا اور کہیے گا یہ نہیں ہے. وہ تو بہت آسان ہے، وہ تو میری بڑی بے عزتی ہے نا، وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اگر میں کوئی غلط کتاب دکھاؤں، اصلی کتاب نہ دکھاؤں، تو دنیا والے کہہ دیں گے کہ بھائی یہ اللہ یاری نے یہاں پہ پھیری کیا. وہ تو بہت ہی جلد، ادھر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ سب کو کمپیوٹر آتا ہے، سب فوراً گوگل میں سرچ کریں گے کہ یہ حدیث کتاب میں نہیں ہے. صحیح ہے علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے قیوم صاحب سٹارٹ کریں. عبدالقیوم صاحب بھائی جو میں نے عرض کیا ہے اس بات کو دیکھا جائے نا، یہ آدمی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، یہ پنس گیا آیا تو ہے لیکن مناظرہ نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی ہیرا پھیری ہوگی یہ سب ڈرامہ ہے بھائی، سب ڈرامہ ہے. مولوی صاحب کی جان نکل رہی ہے کہ ان کے کتابوں میں کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، اس کو خود نہیں پتا نا. اس کو ابھی جو شامت آنی ہے، قیامت بپا ہونی ہے، اس سے یہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کا رنگ بھی اڑ گیا ہے، اس کے ہونٹ بھی سوکھ گئے. عبدالقیوم صاحب اگر ان کے دیے ہوئے ریفرنس آپ کی بک میں سیم پیج پہ سیم سطر پہ نکلیں گے تو آپ کہہ دیجیے گا میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ یہ میری بک میں ایسے نہیں ہے جیسے آپ نے کہا. وہ تو بڑے آرام سے اس کا وہ فیصلہ ہو جائے گا. اگر آپ کی بک سے وہ میچ نہیں کریں گے جو یہ ریفرنس دے گی، آپ کہیں گے کہ میری بک میں نہیں ہے بھائی، میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یہ آپ نے جو پڑھا یہ وہ صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں. بھائی ٹھیک ہے. وہ علی بھائی آپ اس بات کو کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ میں ایک حوالہ تلاش کرنے کے لیے کتاب اٹھاتا ہوں، کتاب اٹھا کے ان کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ ایک کلک سے 10 حوالے پڑ جاتے ہیں. سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ حسن کو تو بہت کچھ آ رہا ہے، دوسرے بندے کو بات ہی کوئی نہیں آ رہی. انہوں نے میرے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، برابری کی سطح کرا کر مناظرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں کتاب سے جس طرح ان کو حوالے پیش کیے اس دن بھی آپ کے سامنے ہیں. کیا میں اپنی کتابوں کے بیگ آپ کے پاس نہیں لے کے آیا تھا؟ شیخ صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حوالہ ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے تو چلیں اگلے ہفتے مناظرہ کرتے ہیں. آپ اپنے ساتھ 5 مزید آدمی لے کے آئیں، مدرسے سے، مسجد سے. آپ کے وہاں پہ لاہور میں بہت نمبر 1 ریسرچرز ہیں جن کو کمپیوٹر بھی خوب آتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو ساتھ بٹھائیں، بالکل وہ آپ کو مشورے دیں، آپ کو سکھائیں، آپ کے لیے مواد نکال کے دے دینا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر ابھی ڈر گیا نا، اگر ابھی آپ کو پریشانی ہے کہ بھائی اللہ یاری صاحب حوالے بہت دیتا ہے، میں اتنے حوالے نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کو آتا نہیں ہے، مجھے آتا ہے،
तो चलें भाई, बराबरी कर लेते हैं भाई। आप लोग 10 आदमी आ जाओ, मैं मुझे अकेला। पता है आपको क्या आता है, आप मुझे ये 10 भी पता है मौलवी कि आ आपको जाओ, क्या आता है, मैं मुझे ये भी अकेला। पता है। और एक हफ्ता काफी है, अगले हफ्ते तैयारी करके आ जाओ, 10 मौलवी को साथ लेके आओ। मैं तो अभी तैयार बैठा हूँ, अभी अभी तो फिर तैयार है तो शुरू करने दो। अभी तैयार है तो शुरू करने दो ना। कि हम दिखाएं कि आपके कुतुब में हजरत खातमुल अनबिया, सरदार अनबिया, खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक आप लोगों ने क्या लिखी है, और किन किन लोगों से तुम दीन लेते हैं ना आप लोग, ये जरा पता चले ना। अभी मुनाज़र शुरू होने देना। अल्लामा साहब डर गए, इनके चेहरे पे खौफ के आसार बहुत ही वाज़े मशहूद हैं। आप अपनी ऐनक ठीक करें, आपको उल्टा नजर आता है। अब्दुल कयूम साहब, हम स्टार्ट करते हैं। आपको हवाले नहीं चलेगा कि शीयो भंगड़े डालो, ये नहीं चलेगा कि शीयो भंगड़े डालो। तो मुनाज़रा होने दो ना अब्दुल कयूम साहब। मैं यही कह रहा हूँ ना, आप वक्त से पहले जो जुगते लगा रहे हैं वो जुगते नहीं चलेंगी, यहाँ इल्म की बात होगी। चलें उले के वो शुरू होने देना। मुनाज़रा नहीं भाई, अगर ये शख्स मुनाज़रा नहीं होने देगा तो इसका मतलब है कि इसने हमारा मुद्दा कबूल किया है, वो साबित हो चुका है। जो शख्स मुनाज़रे से भागता है तो उसका मतलब यही है कि वो खस्म का मुद्दा साबित है। मेरा मुद्दा यह है, पहली बात आप हसन साहब, पहली बात है कि आप झूठे साबित हो चुके हैं। आप पिछले मुनाज़रे में कह रहे थे, बल्कि शर्त में भी कह रहे थे कि आप भाग जाएंगे, ठीक है। आपने उस दिन भी यकम तारीख को भी कहा, मैंने कहा था 95% मुझे यकीन है कि आप भाग जाएंगे। मेरे पास आप इधर आके भाग रहे हैं ना। अभी आपकी कुतुब मौजूद हैं, एक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सारी कुतुब मौजूद हैं, आपकी ओरिजिनल बुक्स मौजूद हैं। मैं आपसे मुनाज़रा करने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन मुनाज़रा होगा अब्दुल कयूम साहब, आप किताबें तो अभी लेके रखेंगे। और भाई मैं कह रहा हूँ कि आपकी असली किताब दिखाएंगे, मुनाज़रा होने देना। आप रोक क्यों रहे हैं मुनाज़रे को? मैंने कह दिया कि असली किताब दिखाएंगे, आपको ज्यादा टाइम दे देंगे। असली किताब दिखाएंगे, सतर दिखाएंगे। नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, मैं इस तरह नहीं करूंगा। जो टाइम मेरे फरीके मुखालिफ को मिलेगा, मेरे पास भी उतना ही टाइम होगा। लेकिन बात यह है कि भाई लैपटॉप नहीं खेला जाएगा। किताब की बात है। इनके किसी भी उसूल के अंदर लैपटॉप नहीं है, इनके किसी भी जो है वो मसादिर के अंदर लैपटॉप नहीं है, तो ये लैपटॉप नहीं खेलेंगे। आज मुनाज़रा होगा, ये भी किताब सामने रखेंगे, मैं भी किताब सामने रखूंगा। तो कैमरा क्यों सामने रखा है ना? कैमरा क्यों सामने रखा है? लैपटॉप बुरी चीज है तो कैमरा सही है, माइक्रोफोन सही है, बिजली सही है। पाकिस्तान आ जा फिर क्यों? हाँ, बिजली सही है, माइक्रोफोन सही है, लैपटॉप गलत है भाई। वाह जी वाह। गाड़ी पे सवार होते हो, अब भी खच्चर पे सवार हुआ करो ना। खच्चर पे इधर, हाँ लाइब्रेरी में आयो, खच्चर में आयो। आपके समेत जितने भी हैं वो फिर भागे हुए क्यों हैं? पाकिस्तान में आए ना, पाकिस्तान में सामने बैठ के मुनाज़रा करें। अल्लाह यादी साहब, अच्छा क्या मैंने कहा था ये शख्स मुनाज़रा नहीं करेगा ना, ये इसकी मजबूरी है कि इसने भागने कहा था मैं भागना नहीं, इधर आके भाग गया। ये इसका फरार है, मुनाज़रा नहीं हो रहा था। कुरान मजीद है, मैं हाथ में उठा के कह रहा हूँ कि मैं मुनाज़रा करने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो बिस्मिल्लाह होने दो, मुनाज़रा करने के लिए चले अली भाई शुरू होने दो मुनाज़रा। ठीक है, लेकिन बराबरी की सतह पर मुनाज़रा होगा, बराबरी के सत्ता पे होगा। और बिल्कुल मेरे हाँ, अब शुरू होने दो ना। तो बराबरी की सतह पे होगा, आपको बाकायदा बराबर ही वो टाइम मिलेगा, सब चीजें होंगी बराबरी की सतह पे होगा। नहीं ना, ऐसे नहीं भाई, मैं शुरू होने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो शुरू होने दो ना। लैपटॉप से बाहर अली भाई आप इनसे मशवरा ना करें, आप शुरू करें। आप कहते हैं शुरू करो, आप मॉडरेटर हैं, आप यहाँ पे मुनाज़रा आपके हाथ में, आप सदर हैं। शुरू करें, इससे मशवरा नहीं करते, कर दें मुनाज़रा शुरू। किताब लाएं, लैपटॉप के सामने नहीं बैठेंगे। लैपटॉप भी नहीं दिखाऊंगा, मैं किताब दिखाऊंगा। शेख साहब आपको उर्दू नहीं समझ आ रही? किताब दिखाऊंगा। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? किताब दिखाऊंगा, स्टार्ट करें बुक। अपना मुद्दा रख के 5 मिनट अपने अली भाई फिर देखिए प्लीज मेरी चले भाई। अभी मुनाज़रा देखें, अभी मेरी बारी है, 5 मिनट। हाँ, इसको म्यूट किया जाए क्योंकि मेरी बीच में अली भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, सबकी तशरीफ आवरी का बड़ा शुक्रिया। खामोश हो जाओ मौलवी साहब, खामोश। आज के मुनाज़रे का एक मिनट, अब्दुल कयूम साहब की आवाज खोलिएगा, अब्दुल कयूम साहब की आवाज खोलिएगा काइंडली, इनको ले ले, अब्दुल कयूम साहब की आवाज खोलिएगा। और मेरी बारी है ना, 5 मिनट, इसको क्यों खोल दे? भाई पहले तय तो कर लो ना अली भाई, इतनी क्या जल्दी पड़ी है? तय कर लो ना पहले। और मैंने कह दिया कि मैं किताब दिखाऊंगा भाई,
اگر کتاب کتاب نہیں سے وہ دکھایا کہہ رہے ہیں تو کتاب سے دکھائیں گے، کتاب سے نہیں اس کو اردو نہیں سمجھ آ رہی. دکھائیں گے، چھوڑ کے چلے جائیے، کتاب سے نہیں دکھایا برابری نہیں ہوئی. آپ ان کو بھائی کتاب سمجھو نا، کاٹ تو دیجیے. میرا کتاب بھائی کے دکھائیں گے مخالف بھائی. دجل دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں کتاب دکھاؤں گا، وہ کہتا ہے میں کتاب کتاب دکھاؤں گا. میں کہتا ہوں کتاب سے دیکھ کے پڑھے گا، کتاب کا باب نکالے گا، کتاب کا صفحہ دے گا، کتاب کتاب ہی کا سے حدیث دیکھ نمبر یا کر روایت پڑھیں نمبر گے. دے گا. اس طرح صفحہ بات چلے گی، دکھائیں گے، ایسے نہیں پرنٹ ہوگا. دکھائیں گے، سب کچھ دکھائیں گے سمجھ بھائی. گئے، صفحہ عبد القیوم پرنٹ سمجھ اس گئے. کا آپ لفظ ان کو لفظ کے اسٹارٹ دیکھ کے کرنے پڑھیں گے دیں. بھائی. مجھے حفظ تو نہیں ہے، میں ہمیشہ 5 دیکھ کے منٹ پڑھتا ہوں. بعد اگر جو آپ نے کہا نہیں ہوگا تو آپ چھوڑ دیجیے گا. علی بھائی آپ آپ کی چھوڑ بالکل دیجیے گا. آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے. 5 منٹ بعد علی اگر بھائی آپ کی جو آواز بالکل نہیں آ رہی. 5 منٹ بعد اگر نہیں خوف ہوگا زدہ تو عبد مولوی القیوم صاحب آیا آپ آیا. چھوڑ اس کی دیجیے. جو حشر ہوئے نا سیٹرڈے میں والے اب دن، آپ عبد اس بات کا الغنی نہیں اسی ہوں کے لگائیں. بھائی، نتائج ہے. آپ کے چہرے سے لیپ ٹاپ کا پردہ اتار رہا ہوں، میں خوفزدہ نہیں ہوں. بھائی میں کتاب دکھاؤں گا آپ کو. قیوم صاحب اسٹارٹ تو کر لینے دیں انہیں. قیوم صاحب انہیں 5 منٹ پورے کر لینے دیں، پھر آپ جو علی کہیں بھائی گے. علی بھائی 5 منٹ پورے ہوں گے یار، 5 منٹ کون سے پورے نہیں ہوتے، 5 منٹ ہوں گے. لیکن میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں، ایک بندہ صرف لیپ ٹاپ آئے آئے چھوڑ رہا ہے. لیپ ٹاپ سے نہیں، کتاب سے کہہ رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کتاب سے کتاب دکھائیں گے دکھائیے. آپ کو بھائی. اردو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو ٹوپی صاحب. کتاب سے دکھائیں گے بھائی، لیپ ٹاپ سے نہیں دکھا رہے. نہ یہ اچھا پیچھے کاظمی کون صاحب، پسے پردہ کاظمی کون صاحب چھوڑ رہا ہے؟ خاموشی علی بھائی خاموشی پسے رکھیے گا. پردہ کون چیخ رہا ہے؟ آپ کے کاظمی صاحب اپنے خاموشی. آپ کے اپنے آفس عبد میں ہوگا بھائی. القیوم صاحب کتاب سے دکھائیں گے. عبد القیوم صاحب کتاب سے دکھائیں گے. وہ 5 چلیں علی دفعہ بھائی، کہہ چکے ہیں. آپ علی اپنا بھائی، شروع کر دیں. علی بھائی یہ شیخ صاحب تیار نہیں ہے. ہے. علی بھائی میں ایک اور تجویز دے دیتا ہوں. شیخ صاحب آپ سن لیں، میری تجویز سن لیں، میری تجویز سن لیں. آپ منظور نہ کریں لیکن سن لیں پہلے. دیکھیں، اگر آپ کو اتنا ہی وہ تشویش ہے کہ یہاں پہ نابرابری ہے، مجھے کچھ باتیں آتی ہیں آپ کو نہیں آتی، تو عرض یہ ہے کہ اگلے ہفتے پروگرام رکھتے ہیں نا، آپ 10 مولوی لے کے آ جائیں. اپنے منہ سے میاں مٹھو آپ بننا کوئی آپ سے سیکھے. شیخ صاحب آپ نے خود کہا کہ آپ کو نہیں آتی، یہ برابری ہونی چاہیے نا. میں عرض یہ کر میں رہا ہوں کہتا مجھے اپنے بالکل منہ سے منظور ہے. میاں مٹھو بننا کوئی آپ لوگ سے پوری سیکھے. ٹیم لے کے آ جاؤ، پوری ٹیم لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. مولویوں کی ٹیم لے کے آ جاؤ، سب 10-15 آدمی آ جاؤ. میں اکیلا، میں تم 10. اکیلا کافی ہوں، میرے ساتھ ٹائم بھی اللہ ہے. ڈبل میں دیں گے نا اکیلا آپ کو. کافی ہوں، میرے ٹائم بھی ساتھ تم اللہ ڈبل ہے. لے لو بھائی. قیوم صاحب ٹائم بھی شروع تم کر ڈبل لینے لے لو. دیں. کافی ہوں. علی بھائی گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں اکیلا ہوتا ہوں، کافی ہوں. عبد لیکن القیوم بھائی کافی صاحب ہے میں تو یہ کہتا ڈر ہوں کیوں کہ گیا؟ شروع کر لینے کافی ہے دیں. تو ڈر کیوں گیا بھائی؟ کہتا ہے بھائی وہ اپنی کتاب دکھائیں گے. 5 منٹ دیکھیں بھائی، شرط رکھنا تھا تو پچھلے ہفتے کیوں شرط نہیں رکھا؟ نہیں، یہ ان کو اب شرط رکھنا تھا نا، پچھلے ہفتے شرط رکھ دیتے نا. اب یہ بھی تو یہ بھی ان کی بے ایمانی ہے کہ ابھی ادھر مناظرہ شروع، پہلے تو لیٹ آئے، یہ 1 گھنٹے لیٹ آئے، اس کے بعد ابھی میں لیٹ نہیں آیا. آنے کے یہ بھی بعد یاد ابھی رکھیں، ایک شرط میں لگا لیٹ رہے نہیں ہیں. آیا. علی بھائی بتائیں وہ کون شرط لیٹ بھی آیا؟ ہم مان گئے میں. عبد القیوم لیٹ نہیں آیا. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ یاری جھوٹ بول میں رہا ہے. آپ سے کیا جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں بتا دیا کہ سب لیٹ میری وجہ سے، لیٹ میری وجہ سے ہوئے ہیں. بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں بھائی. اس لیے کہہ رہا ہوں تو کہ آپ کو انہوں نے کیوں نہیں صحیح بتایا مسئلہ بھائی؟ آپ کو انہوں نے 1 ہفتے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ 3 دن پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ والی بات ان کی بجائے اللہ یاری صاحب کی کہ آپ کو بتانا تھا کہ کتابوں سے کرتے تاکہ وہ کتابیں ٹھیک ہے نا. کر لیتے اب اپنے پاس. ہم مان بھی گئے ہیں کہ ہم کتاب دکھائیں گے بھائی، کتاب دکھائیں گے، صفحہ نمبر وہ دکھائیں گے، کہیں جلد کتاب نمبر بھی دکھائیں گے، کرتے سب لیپ ٹاپ دکھائیں سے گے کچھ کہ نہیں. سال میں چھپی ہے، سب دکھائیں گے. اس کے باوجود یہ مناظر نہیں شروع ہونے دے رہا. ٹھیک ہے نا. اب آپ شروع ہو میں گئے مناظرہ لینا. شروع کرنے کے لیے تیار ہوں بھائی. آپ تو پھر خاموش ہو جاؤ، ذرا لیپ ٹاپ بس سے ہٹیں نا، خاموش. کتاب پہ آئیں. میں آپ کے ساتھ 10 مناظرے کروں گا، یہ کون سی بات ہے؟ بس ٹھیک ہے. اب 5 منٹ اللہ یاری صاحب کا ٹائم ہے. چلے جی. میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا بھائی، میں نے اگر کتاب نہیں دکھایا تو کہہ دو کتاب نہیں دکھایا بھائی. میں نے کب کس مناظرے میں نے کتاب نہیں دکھایا؟ ہمیشہ میں کتاب دکھاتا ہوں. ہر جب اب میری شروع کروں میں 5 منٹ. علی بھائی 5 منٹ. عبد القیوم صاحب 5 منٹ. عبد القیوم صاححب کو بالکل نظر انداز کریں آپ پلیز. یہ نہیں ہونے دے رہا مناظرہ. 5 منٹ دے دیں عبد القیوم صاحب. نہیں اللہ یاری صاحب مہمان ہے نا، اسی لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ چھوڑیں، اس کو جب اس کے 5 منٹ آ جائیں تو اس کو ٹائم دے عبد دیں. القیوم چلیں صاحب بسم اللہ 5 الرحمن منٹ الرحیم. آپ جو ہے نا ان کو دے دیں. جی جی اللہ صاحب، یاری بسم صاحب. اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ سب کے تشریف آوری کا. عبد القیوم صاحب بھی تشریف لائیں، میرے بہت ہی محترم بھائی علی آصف بھائی بھی تشریف لائیں کہ یہاں پہ ماڈریٹر کے فرائض انجام دے رہے ہیں. آپ سب کا بڑا شکریہ تشریف آوری کا. موضوع مناظرہ ہے کہ جماعت مخالفین غیر شیعہ فرقہ جو مسلمانوں میں اکثریتی فرقہ ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی کتابوں میں جو اہانتیں ہیں، جو تکفیرات ہیں، جو الحاد ہیں ان کے متعلق وہ بیان کیا جائے. تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا
اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہم السلام کی آپ نے اتباع کرنی ہے. میں تمہارے درمیان خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام. جب تک ان کو تھامے رکھو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ تاریخ اسلام میں لالچ کی وجہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد اور کریم اور سخی تھے، اور جود و کرم اور عطا اور بخشش کے وہ ایک لا ساحل سمندر تھے، اس لیے وہ مسلمان ہوتے تھے. اور بہت سارے لوگ وہ زبردستی مسلمان ہو گئے، وہ شوق سے مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان اس لیے ہوئے کہ وہ ان کے جان کو خطرہ تھا اسلام سے، مسلمانوں سے، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھیا. لیکن ان کے دل میں، جیسے قرآن نے فرمایا وَأُشْرِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت تو چھوڑ دی، لیکن ان کے دل میں بچڑے کی محبت اور بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت باقی رہا. اسی طرح اسلام میں بھی جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت اور بتوں سے عقیدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت باقی رہا. تو ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہوں نے طاقت کو اپنے اختیار میں لیا اور مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کی پیشوائی اپنے اختیار میں لیا. شیعوں نے ہمیشہ دین اپنا صرف معصومین علیہم السلام سے لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے خلفاء اور ان کے جانشینوں سے لیے، جو مسلمانوں کے اکثریتی فرقہ ہے. ان لوگوں نے کن لوگوں سے اپنے دین لیے؟ وہی لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اب اسلام میں ان کو حکومت ملی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھل کر رسالت کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کے اندر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر طرح سے ان کی بے عزتی کرا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی کرا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں نسبت دی جو کسی بھی شریف آدمی کے لائق نہیں ہیں، اور وہ جہالتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی کہ کسی بھی عام آدمی کے لائق نہیں. تو یہ ان کی کتابوں میں بری پڑی ہیں. اسی وجہ سے ان کے نوجوان ملحد ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ قوم جو ہے جماعت مخالفین کے علماء ملحدین سے کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر، کیونکہ ان کی کتابوں انہوں نے اپنا دین کے سنت کس سے لیے؟ ان لوگوں نے سیرہ کن سے لوگوں سے لیے؟ انہوں نے سنت اور سیرہ انہی لوگوں سے لیے ہیں جو آخر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے رہے، اور بعد میں مجبور ہو کر کلمہ پڑھنا پڑا. کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا، لیکن ان کے دلوں میں بتوں کی محبت تھی. اور انہوں نے اسلام کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود مثلا خلفاء شہوت پرست تھے. ان کے خلفاء کے ہاں بعض ایسے خلیفہ ہوتے کہ ایک کے گھر میں 4000-5000 کنیزیں ہوتی تھیں. اپنے بہت سارے ایک بہت مشہور معروف واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو ان کا بڑا خلیفہ ہے، اس نے اپنی ماں سے، جو اس کے سوتیلی ماں ہے، اس کے ساتھ اس نے نکاح کرنا چاہا. تو اس نے ابو حنیفہ کے وارث ابو یوسف صاحب کو بلایا کہ میں اس کنیز کے ساتھ میں جمع کرنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی شرعی طریقہ نکالو. اس نے کہا کنیز کیا کہتی؟ اس نے کہا کنیز نے تو یہی کہا کہ تیرے باپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو تم میرے لیے حرام ہو. تو اس نے کہا کنیز کی بات کیا ہے، کنیز پہ بات کی کیا یقین، آپ اس کے ساتھ کر لو، اس کے ساتھ کر لو. تو ان کے جو روات ہیں، ان کے جو محدثین ہیں، ان کے جو قضات ہیں، ان کا کام ہی یہی تھا کہ خلفاء کی شہوات کے لیے، خلفاء کی شہوت رانی کی تصحیح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے باتیں نسبت دی جائیں جو خلیفہ کے لیے وہ مشروع ہونے کا سبب ہوں. یا اگر خلفاء قتل کرتے ہیں، غارت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور برے کام انجام دیتے ہیں، تو وہی باتیں ان سے بدتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیا جائے، تاکہ خلفاء کا جو ہے منہ اور ان کی آبرو وہ سفید کیا جائے. جی سر، آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا. تو آپ آج کے پروگرام میں بہت سارے دلائل اور حقائق آپ دیکھیں گے. اوکے قیوم صاحب، آپ کے 5 منٹ ہیں. آپ جو بولنا چاہتے ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں، یہاں سے کوئٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے 5 منٹ ہیں. مدعا سامنے آگے آگے آپ کی مرضی ہے. علی بھائی، آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے میرا مائک بند کر کے زیادتی کی ہے. بات ہماری طے نہیں ہونے دی، ہماری بات طے ہونے دیں. آپ نے میرا جو ہے وہ وائس کو میوٹ کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے یا کسی اور کے پاس ہے، یہ بھی بتا دیں.
میرے علاوہ بھی وہ ایکسیس ہے لیکن آپ کا مائک بند نہیں ہوتا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ نہیں، میرا مائک بند کیا میرے گیا نا، علاوہ بھی ایکسیس ہے لیکن تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ قیوم صاحب ایکسیس کسی اور کے پاس ہے، پھر آپ سامنے کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ درمیان میں یہ پروگرام کیوں کروا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے؟ ایکسیس کسی اور کے پاس ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا قیوم فریق مخالف ہمیشہ دجل کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ قیوم ایسے کیوں کر صاحب رہے ہیں؟ یا دیکھیں، تو پھر درمیان سے ہٹ جائے نا۔ قیوم صاحب دیکھیں، صرف اور صرف سٹارٹ کروایا گیا اور ساری چیزیں ڈیسائیڈ کی، اس میں نہیں، تو کوئی سٹارٹ ایسی کروانے کا ابھام والی مطلب چیز کیا نہیں ہے ہے۔ کہ ایسے سٹارٹ چلیں کروایا گیا؟ میں کہہ رہا میرے ہوں کہ وہ گفتگو بندہ کے یہ ابھام وقت والی میرے بھی بات مائک ہے بند جو کیا جائے بھائی، ان کے گفتگو کے وقت میرے مائک کو بند کرو، ختم دونوں کے لیے اللہ ایک جیسے۔ یاری صاحب کا مائک بند کر دیا جائے گا، میں اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیتا ہوں، ابھی میوٹ کر دیتا ہوں، اللہ یاری صاحب کو میوٹ کر دیں۔ اب آپ کے 5 منٹ ہیں، آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، ان کا بھی مائک میوٹ ہے، وہ بھی بیچ میں نہیں بولیں گے، ان کا مائک میوٹ ہے، آپ بولیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کفر اور اسلام کی جنگ اوائل اسلام سے شروع ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، ان کی مخالفت اس دور کے کفار نے بھی کی، اور آج کے دور کے کفار بھی کرتے آ رہے ہیں، اور قیامت کے آنے تک جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہوں گے، کفار ہوں گے، وہ ان کی مخالفت کریں گے، کیونکہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ نے سورۃ الفتح کی آخری آیت میں ذکر کیا۔ تو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ناپسند کرے، ان کے متعلق نازیبا بات کرے، قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی وجہ سے کافروں کو غیظ و غضب آتا ہے۔ تو آج بھی وہی طریقہ موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جنگ اہل السنہ الحمدللہ اس کو لڑ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فریق مخالف جو ہیں، یا اصحاب پیغمبر کے فریق مخالف جو ہیں، وہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ اہل التشیع جو ہے یہ صرف ابو بکر و عمر عثمان اور ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مخالف ہیں۔ آج میرے مخالف نے، جو کہ ایک رافضی ہے اور غالی رافضی ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ جناب ابو بکر و عمر سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ علی بمقابلہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں یہ آج کا مناظرہ رکھا گیا ہے۔ اگر ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نبوت والی ہوتی، رسالت والی ہوتی، تو یہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں نہ کرتے جو سلمان رشدی نے جس طرح کی باتیں کی ہیں۔ آج میرا فریق مخالف جو ہے وہ سلمان رشدی کے طرز پر باتیں کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کی توفیق سے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور اور ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ و سعد و سعید رضوان اللہ علیہ مجمعین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ماننے والا آج ان کے دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ لیکن میرا فریق مخالف جو ہے وہ چلاکی سے اور چور بداری سے، وہ دھونس کے ساتھ آج تک لوگوں کے ساتھ بات کرتا آیا ہے، لیکن پہلی دفعہ اسے پالا پڑا ہے اہل حدیث کے فرزند سے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے ناظرین کرام، ہمارے فریق مخالف نے اپنا جو ہے وہ کعبہ قبلہ صرف لیپ ٹاپ کو بنایا ہوا ہے، جبکہ کتاب ان کے ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی مسلم ہے۔ کتاب کی اہمیت جو ہے وہ، تو انہیں چاہیے تو یہ، اور اس وقت میں نے شروع میں بھی یہی بات کی کہ یہ اوریجنل کتاب لائیں، اوریجنل کتاب سے اس کا باب نمبر، اس کا جو بھی روایت نمبر ہے وہ شروع کریں، اور وہاں سے دیکھ کر جو ہے یہ مجھے عبارت پڑھیں گے اور حکم لگائیں گے یا جو بھی بات ہوگی، کیونکہ یہ لیپ ٹاپ کے ساتھ صرف شرارت کے ساتھ انہوں نے فریق مخالف کے اوپر دھونس جمانے کی ایک بھونڈی کوشش کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ جو یاری ہے اس کو کوئی پر لگ گئے ہیں سرخاب کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پاس اپنے جو ائمہ ہیں جن کو انہوں نے معصوم بنایا ہوا ہے، ان کا بھی علم حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے، وگرنہ اس قدر یہ بلنڈر جو ہے وہ ہمارا فریق مخالف شخص نہ کرے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے اس گفتگو کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، ناموس کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، میں جو ہے وہ دفاع کرنے کے لیے، ان کی جنگ لڑنے کے لیے
عبد القیوم ظہیر الحمدللہ یہاں پر موجود ہے, حاضر ہے, لیکن ہمارا فریق مخالف جس طرح اس کے عقیدے میں دجل ہے, کذب ہے, کفر ہے اور دھوکہ ہے, اسی طرح وہ آج بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہے کہ میں جناب لیپ ٹاپ کھیل لوں گا. تو اس طرح لیپ ٹاپ تو میں نہیں چلنے دوں گا. میں مناظرے کے لیے بیٹھا ہوں, میرے پاس شیعہ کی موجود تمام کتب اس وقت الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں, اور کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو میرے ارد گرد اور میرے پوری لائبریری کے اندر جو ہے وہ ہزاروں کتابیں موجود ہیں. میں اصل کتابوں کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں, اور میرا فریق مخالف جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کہتا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے. تو اس طرح تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا. اس کو اپنے لیپ ٹاپ سے ہٹنا پڑے گا, کتابیں سامنے رکھ کے کتاب سے اس کا صفحہ نمبر, اس کتاب کا جو ہے وہ آتھر یا کہاں سے چھپی ہے, اور اس کتاب کی روایت نمبر کیا ہے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا. اور یہ جو حسن ہے, اس کو چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو میرا نام بدل دینا. انشاءاللہ ہم اہل حق ہیں, ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت بیٹھے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ برابری کی بنیاد پر بیٹھ کر بات کریں. اچھا کاظمی صاحب ایک میں خاموشی تو رکھیے گا تاکہ میں اپنی بات کر سکوں. اچھا عبد القیوم صاحب, میرا صرف ایک سوال ہے. کاظمی بھائی, میرا ایک سوال ہے, اگر آپ کو بک کا ریفرنس, پیج, ایک صفحہ سب کچھ بتا دیتے ہیں, تو آپ کی بک میں اگر وہ سیم پیج نہیں نکلتا, آپ کہہ دیں کہ جو آپ نے بتایا وہ اس کتاب میں نہیں ہے جس کا ریفرنس دے رہے ہیں, آپ نے جھوٹ بولا. لیکن مجھے ابھی تک یہ پی ڈی ایف میں اور کتاب میں نا ایکچولی سمجھ نہیں آیا. آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا کتابوں سے ریفرنس ڈھونڈنے میں, تو آپ زیادہ ٹائم لے لیں. میرا صرف آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ کیا ہے لیپ ٹاپ میں اور یہ لائبریری میں جو کتابیں ہیں. جان نکل رہی ہے اس کی. اللہ یعنی صاحب ایک منٹ مجھے کہوں بھائی, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ اگر وہ جو ریفرنس دے رہے ہیں وہ نہ نکلا, اب شرائط پہ بات نہیں ہوگی نا, اب مناظرہ شروع ہو چکا ہے. 5 منٹ بعد ابھی میری باری ہے نا. چلیں اب اللہ یعنی صاحب آپ نے اپنی دلائل پہ اب بات کرنی. تو جیسے میں میوٹ تھا جب میں وہ گفتگو کر رہے تھے, تو ان کو بھی میوٹ کیا جائے جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ مجھے بات کرنا ہے. اللہ صاحب کو میوٹ کیا تھا, آپ قیوم صاحب کو کرتے ہیں میوٹ, صرف میں ان میوٹ رہوں گا. اب 10 منٹ ہے نا, ابھی شروع 10 منٹ کا ہے, 15 منٹ کیا. جی 10 منٹ میں ان میوٹ رہوں گا. اگر میں نے بیچ میں کچھ کہنا ہوا ویسے میں کہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ اب سب کو سلامتی عنایت کرے. موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہانت اور توہین اور اہانت. تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کی کتابوں ہی سے, لیکن انہوں نے ابھی اپنے گفتار میں ایک جملے کہتے کہ شیعہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کے مقابلے میں لاتے ہیں. تو ملاحظہ کریں, یہ کتاب علل الشرائع لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ, اور یہ کتاب چاپ ہے نجف اشرف ہے, یہ صفحہ نمبر 5 ہے. یہاں پر ملاحظہ کہ وہ بات نہیں کرنا دیں, ان پہ آپ توجہ نہ دیں, ان کو وہ ایسے ان کی باری آئے گی تو وہ بات کریں گے. یہاں پر روایت ہے, قال رسول اللہ, امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما خلق اللہ خلقا افضل منی ولا اکرم علیہ منی, کہ رسول صلی اللہ, ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا, چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں. تو یہ طویل حدیث ہے, اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں, کیوں انبیاء سے افضل ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں, تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا, جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, ان اللہ اصطفى آدم و نوحا, اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, اللہ نے استفاء کیا ہے, برتری بخشی آدم کو, نوح کو, اور خاندان ابراہیم کو, اور خاندان عمران, خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے, علی العالمین, تمام عالمین پر, ذریتاً بعضها من بعض, کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے, پاک نسل سے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے.
تو انبیاء بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفاء کیا، ان کے خاندان کو، آل ابراہیم، خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشرک نجاست ہیں۔ مشرکین کیا ہے؟ ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہیں۔ تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم، اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس یہ صفحہ نمبر 332، اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص۔ گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ اس کے لیے توہین ہو، اس کے لیے نقص ہو، بے حرمتی ہو۔ اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ، اب بھی جہنم میں۔ والد والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب، اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ بنا دیں۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس۔ یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول، کتاب چپی ہے مدینہ منورہ میں سنہ 1967 میں۔ یہاں پر باب فی اکرام ابویہ و جدہ، صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی۔ واما عبد الله فانه مات ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا، اور عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے۔ وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین، اور اسی طرح فاطمہ بھی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھی، اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا، لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے، ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے، نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں، علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو، بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201۔ یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا انما وضعته ها هنا ما اجمع علیہ، کہتے ہیں یہ سب حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے، کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو، میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کی ہے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں۔ اچھا، اجماعی طور پہ صحیح ہیں۔ علامہ صاحب اب دیکھو، علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے، یہ ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وہ فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی۔ اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے ہیں نا، یہ سے کاٹ دیا بھائی، یہ کاٹ کے چلا گیا، بھاگ گیا بھائی، یہ آدمی بھاگ کے چلا گیا، کتاب ہے، کتاب سے ہی مسلم، علامہ صاحب، علامہ اسنوس تک ہو جی، کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی، وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے۔ یہ مسلم ہے جی، تک ہو جی، مسلم، صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، صفحہ نمبر 127۔ ہاں، جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں، اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حدیث اجماعی طور پہ صحیح۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ قال فی النار،
کہا کہ تیرے ابا جی جہنم میں ہیں کیونکہ وہ مشرک تھے، مشرک میں مرے. فلما خفا، جب وہ پیچھے ہٹ گیا دعا ہو، اس کو بلایا. فقال، اس سے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرے باپ اکٹھے ہی دونوں جہنم میں. حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی جہنمی اور تیرا باپ بھی، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنمی. اچھا اب ملاحظہ کریں مزید میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر مسلم کے صفحہ نمبر 422، یہ ان کے والد کے متعلق. اب ان کی والدہ کے متعلق صفحہ نمبر 422 میں شیخ صاحب نے ڈرامہ نکال دیا کہ بھئی کتاب ہم نہیں مانتے، اپنی کتابوں کو نہیں مانتے. یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے، سب کو پتہ ہے. بلکہ 442 صفحہ مسلم کے صفحہ نمبر، یہ مسلم ہے جی، مسلم صفحہ نمبر 442 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2147، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ میں اپنی والدہ کے قبر کے لیے اپنی والدہ کے استغفار کروں. اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور پھر اللہ سے میں نے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کے قبر کی زیارت کروں، تو مجھے اس کے قبر کی اجازت کرنے کی اجازت ملی ہے. تو استغفار کرنے کی اجازت کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ کے اپنے اعلام نے کہا اس لیے کہ وہ مشرکہ تھی. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، یہ جلد نمبر 7 ہے. یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ اپنی والدہ کے لیے استغفار کریں. کیوں؟ فیہ نہی عن الاستغفار للمشرکین، اس لیے کہ للکفار، کہ کفار کے لیے استغفار نہیں کیا جا سکتا. تو شیخ صاحب آپ کے علماء کے نزدیک، آپ کے اعلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین دونوں کافر ہیں، اور قرآن فرماتا ہے کیا کہ کافر کیا ہیں؟ نجس ہیں. آپ کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ ان کے والدین کریمین وہ مسلمان تھے. اچھا ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، سب احادیث یا موضوع ہیں یا مفترات ہیں. یہ کتاب مرقات المفاتی جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ، یہاں پر صفحہ نمبر 216 میں یہ روایت فرماتے ہیں ثم الجمہور علی ان والدیہ ماتا علی الکفر. جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر پہ دنیا سے گئے ہیں. کتاب مشکات المصابیح میں بھی یہی ہے، دوسرے بہت سارے کتب میں، مرآت المفاتی اور بہت سارے کتب میں ان کا یہی قول ہے، یہی نظریہ ہے. جی اللہ ایسا آپ کے 10 منٹ پورے ہو گئے. صاحب آپ کے 10 منٹ اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بولیں گے. میں خود ان کو ابھی یہاں سے میوٹ کرتا ہوں. اللہ ایسا آپ صاحب 10 منٹ آپ ہیں، اللہ ایسا میوٹ رہیں گے، ان کا مائک بھی میوٹ ہی رہے گا. علی بھائی اس وقت درمیان میں جو بندہ کو ہوسٹ ہے وہ مجھے میوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہاں پر موجود ہوں، لیکن رافضی جو ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. تو یہ بالکل جھوٹ پر انفیئر جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے. میں اس انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں انفیئر بحث کے ساتھ نہیں چلوں گا. میں نے کہا تھا کہ بھائی اس بات کو، پہلے بات کہ اہل السنہ کے عقائد اہل السنہ کی کتب سے ثابت ہوں گے. یہ بندہ قرآن مجید کو نہیں مانتا، یہ قرآن مجید کو اصلی نہیں مانتا، اس کے نزدیک یہ قرآن نقلی ہے. اس بندے کے نزدیک یہ جو حسن ہے، اس کے نزدیک یہ قرآن جعلی ہے. اصلی کتاب اس کا 12واں امام لے کر غار میں چھپ گیا ہوا ہے. اصلی قرآن اس کے نزدیک یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، اصلی قرآن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غیب کر دیا تھا. اصول کافی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم وہ قرآن نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، اصلی قرآن انہوں نے، ان کے بقول یہ قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ان کے میرے اس قدر اصول کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، تو پہلی بات یہ طے ہونی چاہیے کہ جو اہل سنہ کی احادیث، اہل سنہ کی عقائد سے ثابت ہوگی، مرفوع روایت ہوگی، وہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہوگا. ہمارا فریق مخالف اگر ہمارے ایمان اور عقیدے پر طعن کرے گا تو اس کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بات کرے. اگر اہل السنہ کے مقابلہ میں یہ تشیع ہیں، رافضی ہیں، ان کی کتابوں کے دلائل، ان کے اصول جو ہیں وہ علیحدہ ہیں.
काजमी साहब रुक जाए यार, एक अब ये मिनट देखो ना, ये एक मिनट पीछे रुक जाए कौन काजमी चीख रहा है, साहब, मुझे पीछे देखे कौन चिल्ला काजमी रहा साहब है, रुक जाए, मुझे जरा देखे मॉडरेट ना कर इसके लेने दें। पीछे, अच्छा अब्दुल ये कयूम भाई, शैतान की यारी के पीछे कयूम कौन साहब, छुपा हुआ है जो पीछे बोल रहा है? अब अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने मुस्लिम की किताब दिखाई, अभी फिजिकल बुक दिखाई, भाई उसमें से रेफरेंस दिए। अली भाई आप बड़े सादा हैं, आपकी अब्दुल सादगी कयूम के साहब साथ लेकिन पिछला मेरी मुनाजरा किस सादगी तरह छोड़ हुआ है दें, क्या आपको पता है, उन्होंने मुझे नहीं किताब पता है। दिखाई? अब्दुल आपने कयूम मेरा साहब उन्होंने मुनाजरा फिजिकल लाइव नहीं किताब चलाया, दिखाई। मेरे फरीक मुखालिफ ने झूठ बोलकर किस तरह वो चलाया आपको नहीं पता। आज तक वो अब्दुल कयूम मुनाजरा साहब अभी अभी तक लाइव लाइव नहीं जा हुआ, रहा है, पिछला मुनाजरा, और आज आप अब्दुल दूसरा कयूम साहब मुनाजरा लाइव जा करवाने रहे के हैं, लिए उसमें बैठे कुछ भी हैं, नहीं। लेकिन दरमियान में होस्ट जो है वो कोई और है जो मुझे म्यूट करता है। क्यों करता है भाई? अल्लाह अल्लाह मेरा यारी मुखालिफ जो है वो मुझे कह रहा है, बोलिएगा, अहले सुन्ना का मुखालिफ कह रहा है ये कि मैं देखिए ये भाग भी गया हूँ, झूठ है। भागा अब्दुल उसका कयूम बेचारे साहब का अभी भी इमाम है, झूठ वो है। मुझे कह रहा है मैं यहाँ बैठा हूँ। यार ये झूठ की भी तो बात अब्दुल कयूम होती है। साहब अल्लाह यारी साहब भी झूठ है, बराबरी के ऊपर चीजें चल रही हैं, क्या हो गया आपको? अल्लाह यारी साहब झूठ नहीं है, भाई नहीं, बोलिएगा ऐसे नहीं अल्लाह चलेगा, यारी साहब ऐसे बोल के दिखाइए। अगर आप अब्दुल चाहते हैं कयूम कि साहब, कौम फैसला करे कि दलाइल किसके पास हैं, सच किसके पास है, तो हमें बैठकर इस पर बकायदा बात करनी होगी। इस तरह अब्दुल कयूम अगर साहब आप कहते म्यूट हैं है, कि अल्लाह यारी साहब भी म्यूट है, जीत गया तो ये मुनाजरा नहीं होगा। मैं ये कहता हूं जीत कि हार मेरे है नहीं दलाइल हो रहा। किताब और सुन्नत से, हमारे नजदीक कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस, जो मरफू अली भाई अहादीस हैं, मुझे जो अनम्यूट साबित कर है, दें, वो हमारे अली नजदीक भाई मुझे हुज्जत है। अनम्यूट कर दें, अहले सुन्ना का यही ईमान है, इनके मुझे नजदीक तो वो अनम्यूट कर दें एक किताब मिनट। अल्लाह हुज्जत ही यारी नहीं है। साहब, मेरा ख्याल है मुनाजरा होना ही नहीं है, मुझे जाती तौर पे लगता है कि मुनाजरा होना ही नहीं है, मुझे लगता है कि मुनाजरा नहीं होना, मुझे तो रोना मुझे नहीं आएगा, आइडिया आप झूठ है। बोल रहे हैं। यारी के पीछे जो बैठा है वो बंदा भी झूठ बोल रहा है। देखिए ना, मेरे मैं पीछे अच्छा झूठा कोई नहीं मेरी बोल रहा बैठा हूँ, भाई, हालत मेरे पीछे मेरे कोई नहीं बैठा। मुखालिफ मेरे का मैं बंदा म्यूट भी हूँ या मेरी मुजद्दिद बोल आवाज रहा आ है। रही है आपको? अली भाई मेरी आवाज आ काजमी रही है? साहब बराए मेहरबानी जरा आप 2 मिनट के लिए आप नहीं बोलिए। एक मिनट, अच्छा मेरी आवाज आ मेरा रही है? ख्याल है अभी कहीं मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है अली भाई? जी जी आ रही है, जी प्लीज अली जी भाई जी। देखें, अल्लामा साहब तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं, देखें प्लीज। काजिमी भाई आप इंटरफियर ना करें, काजिमी भाई आप पीछे से कुछ हरकत ना करें। जूम में कोई किसी जूम का कंट्रोल अली भाई के पास होनी चाहिए और सिर्फ अली भाई के पास होनी चाहिए। ये हाँ काजिमी भाई सब प्लीज प्लीज डू नॉट देखिए इंटरफियर, मैं पहली बात है। दूसरी बात, ना एक देखे वो मिनट, दूसरी बात अर्ज यह है कि आप देखें मुनाजरे की शराइत पे फरीकैन का तवाफुक हो चुका है, आप खुद शाहिद हैं, ठीक है ना। आप ये 10 मिनट अपना शुरू करते हैं ना, इनको 10 मिनट अपना कामिल करने दें जैसे कामिल करते हैं भाई, ठीक है ना। इनको इस्तेदलाल करने दें, दुनिया देखेगी कि ये मेरी बात को रद्द करेंगे या बहाने बनाएंगे, ठीक है ना। तो इनका 10 मिनट इनको दोबारा दे दें, 10 मिनट मुझे, 10 मिनट इनको, जो मर्जी कहना चाहते हैं कह दें। मैं अपनी 10 मिनट में मैं जो इस्तेदलाल करता हूं मैं इस्तेदलाल करूंगा। आप जो है इनके साथ मजीद प्लीज अली भाई आर्ग्यू ना करें इनके साथ, इनको अपना 10 मिनट लेने दें, जो ये कहना चाहता है कह दे इसी मौजू पर, ठीक है ना। सही है अब्दुल कयूम सर, अब अगले 10 मिनट आपके पास है, आप चाहे जो नहीं कहना भाई, चाहते ऐसे हैं नहीं ना आप 10 इस मिनट पूरे आपके पास हैं, ऐसे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई मुनाजरा मैं करूंगा, मुनाजरा करने के लिए बैठा हूं, इसको कहिए ना जरा लैपटॉप से निकले, क्यों नहीं निकलते? अब्दुल कयूम साहब, यहाँ तो ये बात आपको पहले कर देनी चाहिए थी कि किताब सामने रख के मुनाजरा होगा। आप उस दिन आके कह रहे हैं कि अच्छा उसको किताब में एक रखें, मिनट, वो किताब में रखें, वो अपनी पिछले किताबें भी मुनाजरे लेकर में आ सकते हैं। मेरे फरीक मुखालिफ ने नहीं कहा था कि भाई आप जो है वो मेरी जो है वो ओरिजिनल किताब लाएंगे, उसका उससे मतलब बात ये होता है होगी, कि जो भी आप आप सफा पढ़ेंगे। रेफरेंस, अब्दुल कयूम साहब उनका मतलब ये था कि जो आप रेफरेंस देंगे उनकी बुक से देंगे, चाहे वो लैपटॉप से, पीडीएफ से, किसी भी फॉर्मेट से दे देते, लेकिन किताब उनकी होनी चाहिए। उसका मैं ये मतलब कह ये रहा हूं कि था। मुझे लैपटॉप नहीं चलाना आता, मैं इस पर अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं मुझे नहीं चलाना आता। मेरे अब्दुल सामने कयूम बैठे साहब उन्होंने भाई ठीक भी है। इनकार अब्दुल नहीं कयूम किया, साहब भाई आप अगले उन्होंने भी हफ्ते आ इनकार जाएं, नहीं 10 किया, आदमी को साथ लेकर आए, 10 मौलवी पूरी टीम लेकर आए, 15 लेकर आए जो आपकी हेल्प करे, सही है लेकिन अर्ज आप ये है अगले अब्दुल हफ्ते में कयूम जाना साहब, चाहते हैं? अब्दुल कयूम साहब, जी एक सर। मिनट, अब्दुल कयूम साहब, आप अगले अर्ज हफ्ते ये में है, जाना चाहते हैं? हाँ अब अर्ज ये है, उनको बताए ना कि अर्ज आप है, किताब अर्ज यही है लेकर कि आ अभी रहे हैं, आप आप कहते हैं ना, एक अभी मिनट आप ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट जी सर। ठहरिए अली भाई, हम बल्लाहिल अजीम हम इस मौजू पर मुनाजरा करना चाहते हैं, इसमें भी तशय्यो तो का आप दजल निकलेगा शेख इंशाअल्लाह, साहब दुनिया आप कह देखेगी। रहे हैं दज्जल है, लेकिन आप मैं ये बताएं ना, चाहता आप हूं, एक सही मैं ये हदीस चाहता दिखाएं ना हूं कि अपनी देखें, किताबों से। मेरे मेरे देखें मैंने उसूल मुस्लिम अलहदा दिखाया हैं, है, आपके तशय्यो के सही उसूल हदीस दिखा अलहदा दी हैं। है कि आपके किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने वालिदैन आपको जहन्नमी हैं। फिजिकल मुस्लिम, आप सही इसका आप एक मुस्लिम सही से हदीस दिखाएं ना कि सही वो मुस्लिम की जन्नती हैं। बुक से दिखे। इसने जो कुरान पढ़ा है, ये तो कुरान को मानता ही नहीं है जो आज पढ़ रहा है। कुरान तो आपकी बकरी का गई है ना। देखा ना,
آپ کے میری قرآن کو بات تو سنیں بکری کا تو آپ دیکھیں کو ابھی قرآن دیکھیں دیکھیں جب آپ کے پاس کیا ہے بھائی؟ دیکھیں بھائی صاحب میری آپ نے بات جب ہے، آپ کس قرآن کو پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس تو مصحف فاطمہ ہے، یہ دیکھیں قرآن میرے تو بھائی آپ کے نزدیک مصحف حجت ہی نہیں ہے، کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ او بھائی مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے. پہلی اجازت دیں علی بھائی، علی جب توافق ہو چکا ہے شروط پر، اب یہ کہتے ہیں میں مناظرہ نہیں کرتا نا کیونکہ یہ قرآن کو نہیں مانتا. یہ آپ کو پہلے سے میں نہیں معلوم تھا؟ مناظرے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف کو پہلے سے اتنی نہیں سی معلوم بات تھا ہے کہ ہم کہ بھائی قرآن کو نہیں آپ مانتے؟ لیپ ٹاپ سے باہر نکلیں، آپ کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ آپ آپ کو لیپ ٹاپ ہم سے قرآن باہر کو نہیں نکل مانتے؟ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں، میں ابھی بیٹھا ہوں. یہ جو میں نے چیزیں دکھائی ہیں یہ آپ کی کتابیں ہیں یا نہیں شیخ صاحب؟ یہاں میرے پاس سگنل کا یہ میں نے شدید جو ایشو ہے دکھائی کہ آواز مرقات بریک ہو دکھائی جاتی ہے، میں نے کتاب ابو الفرج ابن جوزی دکھائی ہے، مسلم دکھائی ہے، یہ آپ لوگوں کی کتابیں ہیں یا کسی اور فرقے کی کتابیں ہیں؟ علی بھائی آواز نہیں آ رہی، علی بھائی آواز نہیں آ رہی. آپ آواز دوبارہ سن لیں مولوی قیوم صاحب، یہ کتابیں جو میں نے دکھائی ہیں سطر علی بسطر بھائی پڑھی ہیں، آواز کیا نہیں میں نے آ رہی. آپ لوگوں کے فرقے کے علماء نے لکھی ہیں یا شیعہ علماء نے لکھی ہیں علی کتابیں؟ بھائی آواز نہیں آ رہی، اچھا ایک منٹ علی ہے، بھائی آواز نہیں آ ابھی رہی. چیک کر لیتے ہیں، ابھی چیک کر لیتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آنا شروع ہوئی ہے، آپ کو میری چلے ابھی آپ کو اللہ یاری پھر صاحب نہیں کی آ رہی آواز آواز، کلیئر آئے گی. پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی، بیٹا قریب سے لاؤ، پھر نہیں آواز آ رہی آپ کی. قریب کر دیں، قریب کر دیں، قریب کر دیں. علی بھائی یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے نا، ان کی علی مجبوری بھائی تھی کہ ویڈیو انہوں نے کہا اسٹاپ ہو تھا کہ جاتی ہے، مناظرے کے لیے آئیں گے، اپنے یہ بندے سے مناظرے پوچھ کے لیں. لیے آئے ہیں اور آ کر بھاگ رہے ہیں، آ کر بھاگ رہے ہیں، مناظرہ نہیں کرنے آئے ہیں. وہ بند ہو جاتی ہے. اور بھائی اس بات کا تو نیٹ جواب کا دے دو ایشو نا، ہوگا. ایک صحیح حدیث علامہ صاحب، ایک صحیح حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین انہیں آپ کے بتاؤ. مذہب میں وہ مسلمان ہیں، ایک صحیح حدیث دکھاؤ. آپ اہل حدیث ہے نا؟ میرا خیال ہے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، میں ان کو ایک دفعہ پھر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں. اور ان کا میرا خیال ہے فریم اسٹرک ہو گیا، میں پھر سے آگے نہیں اب نہیں آگے ہیں بھائی ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. پہلے بھی یہ فریز ہو گئے تھے، میں سمجھ گیا کہ بھاگ گئے لیکن یہ فریز ہو گئے، اب دوبارہ انفریز ہو فریز ہو گئے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ گئے. دیکھیں قیوم صاحب، میرا اندازہ یہ ہے کہ قیوم صاحب مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہے. بھائی آپ یہاں سے بتائیں، مجھے آپ یقین ہے کہ یہ شخص مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نکالنا چاہ رہا ہوں. میں ابھی ثابت کروں گا کہ مجھے ان کے سب مذہب پتہ ہے. میں یہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتقاد ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں رکھتے نا، اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان اللہ کی کی کتابوں میں لعنت ایسی ہو باتیں جھوٹ ہیں. بولنے والے پر، اب تو پھر رکو نا، اللہ پھر کی مجھے لعنت بات ہو کرنے جھوٹ دو نا، بولنے اپنا والے 10 پر. منٹ لے لو اور 10 منٹ میں بات کرتا ہوں. اللہ کی پھر لعنت ہو دکھا جھوٹ دیتے بولنے ہیں، والے پر. ایسے میں نہیں نے اگر بات کرے گی، ثابت میں نہیں برابر کیا میں بات کروں کہ گا. بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو، تمہاری میں کتابوں میں برابری ان پہ کا بات کروں گا. اسلام میں ہی، آپ ان کو کا اس کا جواب اسلام دوں ہی گا، جو ہے نو ٹینشن یار، ممنوع میں ہے، جواب ان دینے کا کے لیے تیار اسلام ہوں، ہی لیکن منفی ہے. ایسے نہیں جواب دوں گا. آپ رک جاؤ نا، اچھا مناظرہ نہیں کرنا دو چاہتے ہو؟ دو کے جناب عبد کہیں. ہاں القیوم صاحب، علی بھائی، علی عبد بھائی، القیوم صاحب، علی بھائی، علی بھائی، یہ جو جی بچہ آیا ہے جواد، اس سے پوچھئے یہاں سگنل آ رہے ہیں یا ویڈیو بند ہو رہی ہے، آپ اس ٹھیک سے کہہ پوچھیں رہے ہوں گے، پلیز. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. آپ کی اس بات پہ ہمیں بالکل تعجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے سگنل کا مسئلہ ہو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. میں ٹھیک ہے صرف بھائی، آپ آپ سے کو یہ عرض پتا کر ہے رہا نا، ہوں کہ آپ کو میں پتا آپ ہے سے کہ یہ عرض کر وہ رہا ہوں شباز بیٹھا ٹھیک تھا ہے بھائی. اصفہان میں، تو اس وقت بھی یہ سگنل پرابلم تھے. عبد القیوم صاحب، میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو کتابوں والا مطالبہ کیا ہے، آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، بجائے کہ اچھا بالکل مناظرے کے دن کہتے. یہ بات جسٹیفائڈ ہے کہ آپ پہلے کہہ دیتے کہ بھائی کتابیں لے آؤ، آپ نے لیپ ٹاپ سے نہیں آپ کرنا. ان سے آپ پوچھیں اس جو دن میں آگے نے جو کتابیں دکھائی یہ کس فرقے کی کتابیں ہیں، اور یہ ان کے دکھانے میں نے اچھا، خیانت کیا. ایک ہفتے کے بعد یہ کرنا چاہتا ہے مناظرہ، یہ ایک ہفتے کے ٹائم میں کتابیں لے آئے بھائی. ان کے ابھی پاس جو میں نے کتابیں دکھائی ہیں نا، او بھائی نہیں. دیکھیں، ابھی جو میں نے یہ کتابیں دکھائی ہیں یہ آپ لوگوں کے فرقے کے ہیں یا کسی اور کے فرقے کے ہیں؟ ابھی جو آپ جو کتابیں شو کر رہے تھے، پی ڈی ایف تھا آپ کے پاس، کتابیں، ٹھیک ہے، کتاب آپ یہ نے کس کی دکھائی ہے، پڑھا کتابیں ہیں، کہاں سے کس آپ نے، فرقے کیا کی کیا ہے، کتابیں ہیں، آپ سامنے کیا کر رہے یہ تھے کس فرقے کی کتابیں ہیں؟ بھائی؟ یہاں سگنل کا شدید، اور بھائی بچے انہیں بتاؤ کہ یہاں سگنل نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، اس یا کو میں جھوٹ سنا ہی بول نہیں رہا ہوں دے تو رہا، یہ بھی جان انہیں بتا چھوڑو دیں جی، کیمرے کے جاؤ سامنے آئے نا. بھاگ جاؤ. یہ آدمی مناظر کرنے آیا ہی نہیں تھا، یہ اسی لیے آیا بھائی تھا کہ کوئی پلیز نہ کہے کہ ایک بھاگ گیا، منٹ، ادھر آ کے سامنے یہ آ جائے، بھاگ کیا رہا ہے، ڈر رہا ہے، ادھر آ کر بھاگ رہا ہے بھائی. ایک منٹ علی میرے بھائی، پاس. Ali bhai, we have some signal problems. کیا ٹھیک ہے، سگنل آپ پرابلم سگنل ہے بہتر بھائی؟ کر ایسے دو، تو مناظرہ نہیں ہوگا نا. سگنل بہتر کر لیں بھائی، سگنل بہتر کر لیں. اچھا اب آپ بتائیں
کہ کتابوں سے کرنا چاہتے ہیں. ابھی چلیں ٹھیک ہے, مان لیا سگنل پرابلم آ گیا, ہم نے آپ کی ساری اس کو جانے دیں, اس سے بات کرنا ہی بیکار ہے. جو اس سے سوال کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیتا, سگنل کا ایشو ہے نا, اس کو بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا, میں الحمدللہ اور بعد میں ان سے بات کر لینا علی بھائی, علی بھائی ان سے بعد میں بات کر لینا. یہ ادھر آیا نا, میں نے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں کرے گا, میں نے کہا تھا نا, میں نے سچ بولا نہیں بولا, یہ مناظرہ نہیں کرنا ہے. تو ادھر آئے ہیں بھاگنے کے لیے, ایسا بہانہ کر دو کہ مناظر نہ ہو جی, میں یہ کتاب نہیں مانتے, وہ کتاب نہیں مانتے, بھاگ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ مولی, میرا مدعا ثابت ہو گیا جی. شیعو جھوم جاؤ, شیعو فخر سے سر بلند کرو, میرا مدعا ثابت ہو گیا. مذہب مخالفین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہیں ہے, مسلمان بھی نہیں ہے. ان کے مذہب میں نہ وہ رسول ہے نہ وہ مسلمان ہے. ان کے مذہب میں ان کی اہانتیں بری پڑی ہیں. انہوں نے جس لوگوں سے حدیث اخذ کی ہے, دین اخذ کی ہے, وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. انہوں نے رسول صلی اللہ شروع کیا یہاں سے کہ رسول کے والدین جہنمی کافر ہیں, نجس ہیں. تم نے یہاں سے شروع کیا, تمہارا اعتقاد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل پیدائشی نجاست میں کفر میں. میں نے ابھی تمہاری کتاب ابھی تو شروع ہوا ہے نا, آپ بھاگ رہے ہیں. آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ کا ایشو ہے, آپ مناظرہ کیا کریں گے؟ آپ مناظرہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے. جی علی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو 10 منٹ سے بات کریں نا, آپ اپنے 10 منٹ لیں اور آپ نے جو کہنا ہے آپ کہیں, آپ کو کوئی نہیں ٹوکے گا. اللہ یاری صاحب کا بھی مائک میوٹ میں ہی رہے گا. ویڈیو رک جاتی ہے, میرے ساتھ کیوں مناظرہ اس طرح کر رہا ہوں. ہمیں آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل ٹھیک. چلیں بھائی چلیں, یہ آدمی علی بھائی, یہ آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا بھائی, یہ آدمی مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا. ایک منٹ لے لیجیے گا. وہ ویڈیو صحیح بھی ہوتا ہے, یہ مناظرہ نہیں کرتا نا. ویڈیو تو صحیح تھے. اس نے ابھی اس کے 10 منٹ جب شروع ہوا ہے, اس نے استدلال کیا, اس نے یہ شروع کیا کہ بھئی آپ نے کتاب کیوں کمپیوٹر سے دکھائی ہے, حالانکہ اس کے اپنے فرقے کی کتابیں ہیں, اور میں نے غلط کتاب دکھائی ان کے اپنے فرقے کی. اس سے فرق کیا پڑتا ہے, کاغذ پہ ہو یا پی ڈی ایف پہ, فرق کیا پڑتا ہے؟ تم جواب دے دو نا, تم اپنے عقائد کا دفاع کرو, یہ بہانہ ہے. تم اگر رسول اپنے مذہب میں رہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ثابت کر سکو تو رک جاؤ, ادھر آ جاؤ, بیٹھے رہو. نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ. شیعوں کا مدعا ثابت ہو گیا میرے عزیز. یہ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے نا, شیعہ کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے. ابھی میں نے ایک حدیث دکھا دیا, یہ بھاگ رہا ہے, جواب نہیں دے رہا کہ سگنل کا ایشو. ابھی میں نے کے کتابوں سے دکھا دیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے عزتی کی ہے, ایسی بے عزتی کہ کسی کافر منافق کی طرح بے عزتی نہیں کی جاتی. انہوں نے اپنی کتابوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی ہے, کہ انہوں نے دین ہی معاویہ سے لیا, دین ہی آل ابی سفیان سے لیا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے. دین ہی انہوں نے بنی امیہ سے لیا. جو بنی امیہ سے دین لے لے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ ہمیں آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. سے آپ کو جو دشمنی ہے, خاموش, تو مناظرہ کر لو نا, مناظرہ تو کر لو نا تم. خاموش, ٹوپی والا. انٹرنیٹ کا پرابلم ہے اور میرا انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے, نہیں چلے گا. تیرے پاس ایمان کا پرابلم ہے. جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. جی علی بھائی کیا ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ علی بھائی ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 10 منٹ آپ نے اپنی بات کرنی ہے, یا پھر اس کو ختم کریں یا آگے لے جائیں, جو بھی آپ فائنل بتائیں, تاکہ پھر اگر نیٹ کا ایشو ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو مہر کرتے ہیں. بھائی نیٹ کا ایشو ہے, اپنے بندے سے پوچھ لیں, میری بات پہ نہیں اعتبار کریں. جو آپ نے اپنا بندہ بھیجا ہے اس سے پوچھ لیں کہ یہاں بھائی جب نیٹ کا ایشو نہیں تھا اس وقت بھی آپ مناظرہ نہیں کر رہے تھے نا. جب نیٹ کا ایشو نہیں تھا اس وقت بھی مناظرہ نہیں کر رہے تھے نا, آپ کوئی استدلال کر رہے تھے. عبدالقیوم صاحب آپ کی آواز اور اسکرین سے ٹھیک آ رہی ہے, ہمیں آواز بھی بالکل ٹھیک آ رہی ہے. آواز صحیح ہے, پکچر بھی صحیح ہے. اب آواز آ رہی ہے, اب آواز آ رہی ہے. اب آپ یہاں سے 10 منٹ. جی آپ بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ اہل السنہ کے جو اصول ہیں, ہم اپنے اصول کے مطابق ہمارے ہاں جو کتاب سے ثابت ہوگا اس پر یہ تان کرے گا تو یہ گستاخی کرے گا. اگر میں ان کے متعلق بات کروں 12ویں کے اوپر تو ان کو ہوتا ہے کہ عبدالقیوم گستاخی کر رہا ہے ہماری. کیوں؟ وہ ان کے مسلمات کے مطابق ہے. تو میں نے آپ کی حدیث دکھا دی ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہو. ان کے والدین کو آپ نے کافر فی النار نجس بولا. تو آپ بتائیں نا اس کا جواب کیا ہے؟ حدیث دکھائی ہے, انہوں نے اپنا کوئی لفظ اور اس پر دلال ایڈ نہیں کیا اس پوری میں. بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اسی بات کو تو آ جاؤ یار.
کہ میں نے کتاب ٹھیک۔ ڈھونڈ کے میں نے کتاب سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کمپیوٹر کو کہے گا ہاں جی بھائی کلک ہوا آ گیا، یہ تو بات نہیں ہے نا. یہ بھی کتاب پکڑ لے، میں آپ بھی کتاب زیادہ پکڑ ٹائم لوں. یہ پی ڈی ایف کوئی سرچیبل زیادہ نہیں ہے. ٹائم پی لے ڈی لیں۔ ایف یہ جو اسلامی کتابیں ہوتے ہیں نا پی ڈی ایف، یہ کوئی سرچیبل نہیں ہوتے بھائی. جس طرح آپ اس طرح کتاب سے ڈھونڈ کے نکالتے ہو، یہ پی ڈی ایف سے بھی صفحے لگا لگا کے نکالنا ہوتا ہے. اور جس نے بھی پی ڈی ابھی ایف، تو انہوں نے مسلم سے دکھایا ہے نا، مسلم کی ہاں، کتاب پکڑ کے آپ باقی چھوڑتے جو اور نا پھر ویڈیو میں نے ان کو بتا دیا بھائی اگلے ہفتے آپ آ ایک جاؤ، منٹ علی 10 بھائی، آدمی ساتھ اس لے کے آؤ بندے نا، نے 10 آدمی ساتھ لے کے آؤ. اس بندے نے پہلے دیکھیں علی بھائی، 10 اس بندے آدمی نے ابھی دیکھیں کہتے ہو نا آپ کے تیری سامنے جو تیاری نہیں کتاب ہے، پڑھی ہے 10 وہ آدمی لے کے آؤ، سیو کیے 15 ہوئے لے کے آؤ. اورات تھے. اللہ صاحب 2 منٹ یار کیجیے گا. ایک جی ابھی دیکھیے، ابھی اس نے جو حوالہ پڑھا تھا، پڑھا کہاں سے تھا؟ لیپ ٹاپ کے اندر جو اس سے پہلے سے سیو تھے، پہلے سے نشان لگے ہوئے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی بندہ کتاب پہ آ جائے، میں بھی کتاب پہ آ جاتا ہوں. یہ او نہیں بھائی، کھولے گا، یہ نہیں کرے گا، یہ بھاگ جائے گا. او یہ بھائی، اچھا عبد القیوم صاحب میں ایک سوال سے کروں آپ کتاب سے. عبد القیوم صاحب میں ایک سوال کروں، یہ اگر اب آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کتابیں پہلے بتانا دیکھیں ان سے چاہیے نا. یہ پوچھیں، یہ بات کتابیں جو میں نے پی ڈی دیکھیں. ایف دکھا دی ہیں، یہ ان کے فرقے کی ہیں کسی اور کی ہیں؟ یہ کس کی چلیں پی ڈی ایف یہ ہیں؟ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ پہلے بتانا چاہیے تھا نا کہ کتاب مقابلہ ہوگا، آپ لیپ ٹاپ نہ لے کے آئیں. آپ نے ابھی آگے یہ شرط رکھی ہے نا کہ لیپ ٹاپ نہ لے کے آئیں. آپ ان کو پہلے بتاتے، اور انہوں نے آپ کو علی مسلم بھائی، سے آپ کی کتاب. یہ علی ہاں بھائی، ٹھیک ہے، میں حوالے سے انکار نہیں کر رہا، میں حوالے سے انکار نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک کلک کرے گا، یہ نیکسٹ پیج پہ چلا جائے گا، یہ نیکسٹ حوالے پہ چلا جائے گا. ابھی دیکھیں آپ اس نے زیادہ فتح ٹائم الباری لے نہیں لیں. پکڑی تو تھی، اس نے فتح الباری بھی پیش آپ کر دی، دیکھو، اس نے آپ الموضوعات بھی ڈبل پیش ٹائم کر لے لو، دی. آپ ٹھیک ہے، ڈبل ٹائم لے لو، ڈبل ٹائم لے لو تم. آپ صحیح ہے، ڈبل ٹائم لے لیں، آپ ڈبل صحیح ہے، ٹائم لے لیں. یہی عرض کہہ رہے ہیں آپ اپنے چلو حوالے بھاگنا نکالنے نہیں، میں ڈبل ٹائم لے لو زیادہ تم. لیں. صحیح ہے، آپ ڈبل ٹائم لے لیں، یہی تو بات میں عرض موضوع کر سے رہا نہیں ہوں کہ آپ نکلنا، ڈبل لیکن ٹائم لے موضوع لیں، میں کوئی رہنا ہے. مسئلہ نہیں. میری باتوں کا رد کرو، ڈبل ٹائم لے لو، میں موضوع سے نہیں نکلنا چاہتا. ڈبل ٹائم لے لو. ہاں چلو آپ اپنا ایکسٹرا ٹائم لے لیں، ان کی ریفرنس بتانے کے لیے آپ ایکسٹرا ٹائم لے لیں. وہ لیپ ٹاپ سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تیزی سے نکال لیتے ہیں، آپ کو ٹائم لگے گا پیج کھولنے میں، آپ زیادہ ٹائم لے لیں. آپ ٹھیک ہے، یہ بات آپ جسٹیفائیبل ہے. آپ کتاب سے کہہ رہے ہیں آپ زیادہ ٹائم لے لیں. اب آپ ٹھیک ہے یہ عبد القیوم صاحب؟ جی ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کا ٹائم ہے. اب بہانہ آپ نہیں ان کو کرنا بھائی، معلوم موضوع سے ہے نہیں جواب نکل دے سکتا. دیجیے پھر گا. ہاں موضوع سے نہیں جا سکتے آپ آگے جو ہے نا وہ موضوع پہ اپنا رہنا ٹائم لے بھائی، لیں. یہ نہیں آپ کہنا کہ قرآن کو نہیں مانتا، فلان نہیں مانتا. قرآن موضوع نہیں ہے، کوئی ہاں اور یہ چیز نہ موضوع کریں، نہیں. آپ ان پہ ہاں، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کریں. موضوع پہ جو نہیں ڈائریکٹ دیکھیں نا، اٹیک ایک نہیں بندہ کریں. قرآن سے آیت پیش کر رہا ہے، قرآن سے آیت پیش کر رہا ہے، اور وہ قرآن کو تو خود نہیں مانتا، اس کا اپنا اعتبار ایمان نہیں ہے یہ اس کا. آپ تو مان رہے ہو نا، عقیدوں میں تو بخاری آپ مسلم ان کو کے بھی نہیں عقیدے مانتا سے نا، میں لینے بخاری دینا مسلم کچھ سے نہیں ہے نا. حوالے دیتا اللہ ہوں. یاری صاحب کے آپ تو مان رہے ہو نا آپ قرآن کے کو. اللہ یاری کے عقیدے سے لینا دینا نہیں ہے نا کچھ. ان کو عقیدہ ان کا کیا ہے، آپ اس کو چھوڑ دینا، آپ ان کے حوالوں کے اوپر اس کی وہ کریں نا جیرا. اس طرح سے وہ بھی ٹھیک آپ ہے. کو کچھ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا کیا ماننا اچھا، ہے. پہلی بات کہ اس بندے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ چلیں وسلم کو شروع کافر ہے، کہا چلے ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہے. شروع ہے. 3 اب منٹ آپ اس کا نے ٹائم پہلے لیے اسٹارٹ. تھے، اب 3 منٹ سے مزید سٹارٹ کرتے نہیں ہیں. اب شروع سے اللہ صاحب جانے دیں. چلیں شروع سے میری سٹارٹ کرو. ریکویسٹ ہے چلو اس کا شروع سے جانے دیں. چلیں جی، شروع سے. چلیں اب آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہے. عبد القیوم صاحب میوٹ کر دیجیے. اللہ یاری صاحب کو بھی میں میوٹ کر دیا تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ میوٹ رہتے ہیں، وہ نہیں رہتے. یہ لیں، وہ کتنے بھی منٹ کا میوٹ ہے، ٹائم ہوگا وہ میرا؟ ان کی بات نہیں. آپ اپنی بات پوری کر لیں گے. آپ 10 سے بھی زیادہ لے لیں. آپ نے پیجی سے کھولنا ہے نا، آپ 10 منٹ سے بھی زیادہ لے لیں. چلیں آپ اپنی بات پوری کر لیں. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہمارے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو ہے وہ بھی سچ ہے، حق ہے. اور اہل السنہ کے نزدیک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو آپ سے ثابت ہو جائیں، مرفوع احادیث، وہ بھی ہمارے لیے حق ہے، سچ ہے اور ایمان ہے. تو اہل السنہ کے نزدیک الحمدللہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے جو ہے وہ اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کروں، تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 976 نمبر حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا، میں نے اللہ حضور ہے. سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کروں، تو فاذن لی، تو میرے لیے جو ہے اس چیز کی اجازت دے دی گئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ
آپ فرمایا ہے. ہمارے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ثابت ہے. اہل السنہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے. اب اس سے یہ کہاں سے آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اگر اسلام پر نہیں تھے یا ایمان پر نہیں تھے تو آپ کافر ہو گئے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ بھی کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ بتوں کو بناتے بھی تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کے والد کے لیے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو ہیں وہ مشرک تھے، بت تراش بھی تھے، بت پوجنے والے بھی تھے، تو ان کے والد کیا ابراہیم علیہ السلام بھی کافر ہو گئے؟ اس بندے کے دجل کی وجہ سے یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو، جیسا کہ اس نے اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی وحی آپ کی شریعت کا یہ دشمن ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلہ میں اپنی وحی، اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. حالانکہ یہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ متمسک کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کندھے پر رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو بھی یہ صرف یوٹیلائز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں. ابھی میں دیکھیے اس وقت کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. یار بصائر الدرجات، بصائر الدرجات دیکھیے، عبداللہ کالے رنگ کی، عبد الرحمان کالے رنگ کی کتاب ہے یہ ہوگی. جی یہ بصائر الدرجات ہے، میرے ہاتھ میں کتاب تشیع کی کتاب ہے. اس میں صفحہ نمبر 91 کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ ایران سے چھپا ہوا نسخہ ہے، صفحہ نمبر 91، اور اس میں اس کی جز جو ہے وہ ثانی ہے، باب نمبر 7 ہے، اور باب نمبر 7 کا جو روایت ہے وہ روایت نمبر بھی 7 ہے. ان کے نزدیک یہ ابو جعفر سے روایت ہے، قال اوحا اللہ الی نبیہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم قال انک علی ولایت علی وعلی هو الصراط المستقیم. نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا، یہ امام جعفر کہہ رہے ہیں، یہ ابو جعفر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاستمسک بالذی اوحی الیک، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے. اس میں کہا جا رہا ہے انک علی صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کی تفسیر یہ ہے انک علی ولایت علی، آپ تو علی کی ولایت پر ہیں. نبی کی نبوت کا مقصد ہی کیا ہے؟ علی کی ولایت ہے. وَهُوَ عَلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہی ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ قرآن مجید کی صریحاً مخالفت کر رہا ہے. قرآن مجید جو ہے فرقان حمید، وہ سورۃ یاسین میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اور یہ کس کو صراط مستقیم قرار دے رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو. تو قرآن مجید کی مخالفت تو یہ کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں ان کے ائمہ کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں ان کے اماموں کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. ان کے نزدیک، ائمہ کے نزدیک، ان کے ائمہ کے نزدیک مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی، تشیع کا عقیدہ یہ ہے، تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ وہ بات رد ہے، مردود ہے. اب اس کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بہار الانوار. بہار الانوار کے اندر ملا باقر مجلسی لکھتا ہے
یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 278 ہے۔ احتجاج کے حوالے سے لکھ رہا ہے ان ابی جعفر الثانی فی مناظرتہ مع یحییٰ ابن اقسم وسیجیء بتمامہ فی موضعہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع قد کثرت علی الکذبۃ وستکثر فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فاذا اتاکم الحدیث فاعرضوا علی کتاب اللہ وسنتہ فمن وافق کتاب اللہ وسنتہ فخذوہ وما خالف کتاب اللہ وسنتہ فلا تأخذوا بہ الخبر۔ یہ روایت واضح کر رہی ہے کہ ان کے امام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق جو جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے گا۔ فرمایا تمہارے پاس جو ہے جب کوئی حدیث آئے، کوئی روایت آئے، فَأَعْرِضُوا عَلَىٰ کتاب اللہ، اس بات کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ پیش کیجئے، وَسُنَّتِي، اور میری سنت کے اوپر پیش کیجئے، فَمَا وَافَقَ کتاب اللہ وَسُنَّتِهِ، جو کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا اسے لے لیں گے، جو اس کی مخالفت ہوگی وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ اگلی حدیث ہے یہ تشیع کی، جس کے اندر یہ صفحہ نمبر 278 ہے۔ اس میں ان کے امام کہہ رہے ہیں حسن عسکری، علی بن محمد العسکری، وہ کہہ رہا ہے کہ فی رسالتہ الی اہل الاہواز حین سألوا عن الجبر والتفویض ان قال اجتماعت الامت قاطبۃ لا اختلاف بینہم فی ذلک ان القرآن حق لا ریب فیہ عند جمیع فرقها فهم فی حالت الاجتماع علیہن مسیبون وعلی تصدیق ما انزل اللہ محتدون لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع امتی علی ضلالہ۔ تو یہ روایت بالکل واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ ضلالت پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اس کی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 200 جو ہے وہ 86 ہے، اس پر بصائر الدرجات کے حوالے سے یہ روایت لکھی ہوئی ہے ان موسیٰ ابن شمیم قال دخلت علی ابی عبداللہ فسألتہ ان مسألۃ فاجابنی فبیننا انا جالس اذ جاءہ رجل فسألہ عنہا بعینیہا فاجابہ بخلاف ما اجابنی ثم جاء رجل آخر فسأل عنہا بعینیہا فاجابہ بخلاف ما اجابنی واجاب صاحبی فأزت من ذلك وعزم علي فلما خرج القوم نظر إلي فقال يا ابن هشيم كأنك جزعت قلت جعلني الله فداءك انما جزعت من 3 اقابيل مسألة واحدة۔ اب سنیے گا، ان کے نزدیک تو ان کے امام، یہ روایت جو ہے یہ بہار الانوار کی پڑھ رہا ہوں، بہار الانوار کے اندر یہ روایت صفحہ نمبر 286 کے اوپر موجود ہے، یہ نیا نسخہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ موسیٰ بن اشیم کہتے ہیں کہ میں امام ابو عبداللہ کے پاس داخل آیا اور میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا، مسئلے کا جواب دیا۔ کہتے ہیں میں ابھی بیٹھا ہوا تھا، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے بھی وہی سوال کیا اور بعین ہی جو میں نے سوال کیا تھا، تو امام صاحب نے جو اسے جواب دیا وہ میرے جواب کے بالکل مخالف تھا۔ جو مجھے امام صاحب نے جواب دیا اسی مجلس میں امام صاحب نے اس کے مخالف جواب دے دیا۔ ثم جاءہ رجل آخر، پھر ایک اور بندہ، تیسرا بندہ آیا، فسألہ عنہا بعینیہا، اس نے بھی بعین ہی وہی سوال کیا جو میں نے کیا اور دوسرے بندے نے کیا۔ فاجابہ بخلاف ما اجابنی، تو اس امام نے، جو ان کے امام ابو جعفر ہیں، ابو عبداللہ ہیں، اس نے تیسرے بندے کو دونوں کے مخالف جواب دے دیا، میرے سوال کے جواب کے بھی مخالفت میں، دوسرے بندے کے جواب کی مخالفت میں بھی۔ وَأَجَابَ صاحبی، اور انہوں نے میرے دوست کو بھی، میرے ساتھی کو بھی جس طرح جواب دیا۔ کہتے ہیں یہ چیزیں سن کر فَفَزَعْتُ مِنْ ذَلِكَ، میں اس سے گھبرا گیا، اور میرے لیے تو یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ جب یہ لوگ نکل گئے، سوال کرنے والے چلے گئے، تو میں نے امام نے میری طرف دیکھا اور کہا اے ابن حسیم تو گھبرا گیا ہے، لگتا ہے تو گھبرا گیا ہے۔ میں نے کہا میرا اللہ، میں اللہ کے لیے آپ پر قربان ہو جاؤں، میں گھبرا گیا ہوں اس وجہ سے کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں اور تینوں باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ہی مسئلے میں۔
جن کے امام ایک جگہ پر ایک مجلس میں تین مسئلے ایک سوال کے جواب کے بالکل مخالف میں بتا رہے ہیں، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی صحیح مسلم کے اندر یہ ہے. تو ان کا اور میرا تو اصول کا اختلاف ہے، خدارا اس پر بات کیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پیٹ اصول ہے، وہ امام ابی عبداللہ کہتے ہیں یختلف اصحابنا فاقول قولی وہذا قول جعفر ابن محمد. یہاں پر یہ بھائی، یہ جو ہمارا فریق مخالف ہے، یہ کوئی اور مسئلہ کہے گا ایک ہی بات میں کوئی اور مسئلہ کہوں گا. تو اس طرح تو یہ موضوع مناظرہ مناظرہ تو چلا گیا. اچھا عبدالقیوم صاحب آپ کو ابھی کتنا اور ٹائم ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے؟ وہ موضوع میں تو بات ہی نہیں کر رہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق. وہ تو خط کب سے ختم ہے جی؟ پہلے 2 منٹ میں انہوں نے اقرار کر لی کہ جی آئیں کہ تم میں وہ میں کافر اسی ہے. پر بات کرنا چاہ رہا ہوں نا. پہلے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات یا ان کے امام کی بات وہ کہتی ہیں کہ کتاب و سنت پہ پیش کرو، دلائل یہ ہیں، اور یہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے اور ہیں. شیخ صاحب آپ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسلمان ہیں کافر ہیں؟ سنیے گا، عبداللہ ابن عباس صرف کو 2 منٹ دے دو، 2 سیدنا علی منٹ میں رضی سب اللہ سما عنہ ہو جائے گا. 2 منٹ نہج البلاغہ ہے، نہج البلاغہ. اس نہج البلاغہ کے اندر یہ خط نمبر 77 ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا اس کا نمبر 77 ہے. عبداللہ بن عباس کے لیے جب انہیں بھیجا تھا خوارج کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے، تو ان سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا لا تخاصمہم بالقرآن، آپ قرآن کی بنیاد پر ان کے ساتھ مباحثہ نہیں کریں، جھگڑا نہیں کریں. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، آپ ان کے ساتھ قرآن پہ مناظرہ کریں گے یا مخالفت کریں گے تو اس کے تو کئی معنی نکلتے ہیں. تقول و یقولون، یہی کچھ ہو رہا ہے جو یہ یاری کر رہا ہے اور عبدالقیوم کر رہا ہے. ایک بات وہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا خط کہہ رہا ہے نہج البلاغہ میں. تقول و یقولون، ایک بات آپ کہیں گے دوسری بات وہ کہیں گے. ولیکن حاججہم بالسنہ، جب بھی اختلاف کرنا ہے، مناظرہ کرنا ہے تو سنت کی بنیاد پر کریے. فَإِنَّهُمْ لَن يَجِدُوا عَنْهَا مُحِيصًا، سنت کی بنیاد پر جو ہے یہ پھر بھاگ نہیں سکیں گے. اب یہ قرآن مجید کے اوپر جو بات کر رہا ہے، پڑھی اس نے قرآن کی آیت ہے، لے آیا صحیح مسلم کی روایت، تو یہ آپس میں کنٹراڈکشن ہی نہیں ہے. کہاں اس قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے؟ تو ہمارا فریق مخالف سوائے دھوکہ دینے کے، دجل کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفسیر عیاشی کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، میں بہار الانوار کا حوالہ بھی رکھ رہا ہوں، اور کتابوں کا حوالہ بھی رکھ سکتا ہوں کہ کتاب اور سنت تشیع کے جو مظلومہ امام ہیں ان کے نزدیک اہل السنہ کو جو عقیدہ ہے کہ قرآن حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت حجت ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بات ہو تو ہم اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. عبدالقیوم صاحب بس صرف ایک سوال، کیونکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفکلی بات کی تھی کہ مسلم شریف میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ کا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو ہے وہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ، آپ نے اس کا حضرت آمنہ کا کافر ہونا لکھا ہے، تو آپ نے اس کے حوالے سے جو ہے نا اسپیسیفکلی کچھ نہیں کہا، مطلب وہ ٹھیک ہے. بھائی میں اس کے حوالے سے بات تو تب کروں نا کہ میرے اصول جو اہل السنہ کے اصول ہیں وہ اصول ان کے بالکل ہی مخالف ہیں. یہ علی کو اللہ کہنے والا ہے، حسن نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب، میں علی کو اللہ کا بندہ کہتا ہوں. اب یہ کیسے مناظرہ ہے؟ کس طرح یہ مناظرہ ہے؟ آپ ان کے گائیڈ کو چھوڑ دیں، یہ علی کو اللہ کہتا ہے، یہ علی کو نبیوں سے افضل کہتا ہے. چلے میری باری ہے نا، اب میری باری. علی بھائی آپ ان کو چھوڑیں، ان کے پاس جواب ہوتا تو دے دیتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے برابر بھی نہیں ہے، افضل تو دور کی بات ہے. عبدالقیوم صاحب آپ کے دلائل ختم ہو گئے نا، آپ اللہ یاری صاحب بات کر لیں گے. آپ نے آلموسٹ 17-18 منٹ بات کی، اب اللہ یاری صاحب بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس معاملے پہ اپنے دلائل دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے بالکل تسلیم کر لی، انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھ لی اور بولا ہمیں قبول ہے، یہ حدیث صحیح ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی تو کافر تھے. یعنی کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر والدین دونوں کافر ہیں، جہنمی ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، تو کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے صرف انہوں نے جو ٹائم لیا نا 18-19 منٹ،
اس میں موضوع پر صرف اتنی بات کیا، اور آخر میں یہ کہا کہ قرآن مجید کے جو آیات پڑھے ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے. تو قرآن مجید کے آیات جو ہم نے پڑھے ہیں وہ یہ ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم آل عمران کو، ان کے خاندان، ابراہیم کے خاندان اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو پورے دنیا پہ فضیلت بخشی ہے. لیکن جو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس فرقے کے نزدیک ان کے دونوں والدین کیا ہیں؟ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، جہنم میں بھی ہیں اور نجس بھی ہیں، ناپاک بھی ہیں. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں کیا نجس ہیں. نبی او یہ کہتا ہے کیا ہوا جی؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی اسی طرح تھے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. اب چھوڑتے ہیں نا، ان کے پاس تو کوئی صفائی نہیں. انہوں نے مان لی کہ ان کی کتاب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کیا ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین کریمین دونوں جہنمی ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں توہین ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کہ آپ کسی شخص کو کافر زادہ، مشرک زادہ، نجس زادہ کہہ دیں. اس سے بڑھ کر گالی توہین تو ہے ہی نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ہی کفر، شرک. تو الحمدللہ ثابت ہو گیا، یہ پورے اجماع اس امت کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جس فرقے کا یہ اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک نطفے سے دنیا میں آئے اور وہ مشرک ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ بھئی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں. ملاحظہ کریں، میں نے مرقات المفاتیح بھی دکھا دیا. اب دیکھیں یہ مرآت المفاتیح ہے. مرآت المفاتیح ہے، جلد نمبر 5 ہے. ملاحظہ کریں یہاں پر اسی حدیث کو، مسلم کی حدیث انہوں نے خود بھی پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنا چاہنے والے کے لیے ان کے لیے اذن نہیں دیا گیا. الحدیث بظاہر يدل على ان امه ماتت بغیر الاسلام وهو مذهب جمہور العلماء في شأن ابويه. کہتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین غیر اسلام پہ دنیا میں گئے، اور یہ ہمارے جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے. ان کا جمہور علماء گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ملاحظہ کریں، میں مزید اتنے ان کے علماء نے اس مسئلے پر یہ کتاب رسالۃ فی حق ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی الحنفی، متوفی سنہ 945. یہاں پر وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، کہتے ہیں ہمارا اجماع ہے، فَغَيْرُ خَفِيٍّ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعُونَ مِن لَدُنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، کہ ہمارا پورے اہل سنت کا اجماع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک، ابو بکر کے زمانے سے لے کر آج تک ان کا اجماع. کس بات پر؟ علی کفر قصی فمن بعدہ، قصی جو جد اعلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصی سے لے کر رسول تک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب کافر مشرک تھے. وان ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کا کفر پہ دنیا سے گئے. یہ تو ان پہ مسئلے پہ ان کا اجماع ہے. مزید اجماع چاہے میں مزید اجماع دکھا دیتا ہوں. یہ ایک حدیث لے کے آئے پورے جماعت عمریہ کے اعلام پاکستان کے علماء سے، میرا چیلنج ہے، ایک حدیث لے کے آؤ صحیح ہو یا حسن ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کی کتابوں میں انہوں نے جو باتیں نقل کی ہیں نا کہ شیعوں کے ہاں امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے، یہ تو ان کی جہالت ہے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کا اجماع میں نے حدیث شروع میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلق انبیاء سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، سب ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم سب سے افضل ہیں. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. بات اس بات پہ چل رہی ہے کہ یہ لوگ گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ کریں، ان کی کتاب ہے صحیح مسلم. یہ صحیح مسلم ہے جناب، ملاحظہ کریں 2003 میں چھپی ہے. یہاں پر باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ، وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا یا بددعا دیا یا ان کو گالی دی یا بددعا دی. ولیس هو اہلا لذلك، اور وہ گالی کے مستحق نہیں تھے. کان له زکاۃ واجر ورحمہ، یہ اس کے لیے زکات ہے، اجر اور رحمت ہے. اچھا، پہلی حدیث عائشہ سے کہ دو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی باب میں پہلی حدیث ہے، فکلماه بشیء لا ادری ما هو فاغضباه فلعنهما وسبهما. دو شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا بولا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لعنت بھی کی اور گالی بھی دی. اور پھر میں نے وہ چلے گئے، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ آپ نے ان کو گالی دیا. اس نے کہا چلے میں نے گالی دی تو اللہ ان کو بخش دے گا. پھر اس میں مزید 2-3 احادیث اسی باب میں ہیں، 3 مزید احادیث ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستحق افراد جو مستحق نہیں تھے ان کو گالی دیتے تھے. اب اسی مسلم میں ایک باب ہے سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. کسی بھی مسلمان کو گالی، اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو گالی دیتے تھے نا بلا وجہ.
وہ مستحق بھی نہیں گالی دیتے تھے. خود یہ ملاحظہ کریں, یہ حدیث نمبر ہے مسلم کی, حدیث نمبر 125 ہے, سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ دیتے تھے, تو ان کے مذہب میں کیا ہوا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاسق بنے نا, اور فاسق بنے نہیں بنے, یہ تو نہیں کہ پیغمبر کے لیے اور شریعت ہو, دوسروں کے لیے دوسری شریعت ہو. یہ صحیح بخاری ہے, چابدار احیاء التراث, یہاں پر بھی حدیث نمبر ہے 48, سباب المسلم فسوق, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. اب ان لوگوں نے اس حدیث کو, مسلم وغیرہ یہ بہت سارے ان کے کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اچھا, یہ انہوں نے کس لیے یہ حدیث نقل کیا؟ اس لیے حدیث نقل کی ہے, یہ مجبور ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو, معاویہ کو اور اس کے بھائی کو, ان کو لعنت بھی کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھی کہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجبور ہے, ان لوگوں نے حدیث گڑھی ہے. وہ شخص جس کے متعلق ابھی انہوں نے خود حدیث نقل کیا نا کہ جو بھی حدیث قرآن کے خلاف ہو اس کو باہر پھینک دو, یہ تو ان کی صحیح حدیث ہے, ان کو باہر تو پھینک نہیں سکتے. یہ وہ شخص جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم ہے. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, یہ دنیا چھوٹی ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں, یہ چھوٹی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے. بہترین رول ماڈل یہی مولوی صاحب کہ صحابہ کرام کو گالی دیا جائے بلا, وہ بھی بلا وجہ, وہ اہل بھی نہیں ہے, اور خود بھی فرمایا کہ گالی دینا فسق ہے. اور بھائی شیخ صاحب, آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فسق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ اچھا, مزید ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, اور قرآن کی مخالفت. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل, جزء ثانی, چاپ دار الحدیث, ملاحظہ کریں عزیزو, یہاں پر یہ صفحہ نمبر 296. احمد محمد شاکر صاحب اس حدیث کے محقق میں کہتے ہیں صحیح حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکے میں تھے, زید ابن حارثہ ان کے ساتھ تھا. فمر بہما زید ابن عمرو بن نفیل, زید ابن عمرو بن نفیل ان کے ساتھ سے گزرے. فدعوه الى سفرۃ لهما, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید سے کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. قال یا ابن اخی انی لا اکل مما ذبح علی النصب, اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے, یہ گوشت جو ہے, یہ گوشت وہ گوشت ہے جو بتوں کے لیے قربان کی گئی ہے, میں ایسے گوشتوں کو نہیں کھاتا. دیکھیں ایک شخص ہے جو مکے میں عیسائی تھا, یہ شخص زید ابن نفیل, زید ابن عمرو, یہ عیسائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے ہیں, وہ خود اللہ نے ان کو بھیجا ہے کس لیے کہ تم جاؤ بھائی بتوں کا خاتمہ کرو, اور خود انہی بتوں کا صدقہ کھا رہے ہیں بیٹھ کے. جو مشرک آتے ہیں بتوں کے لیے قربانی کرتے ہیں, ان کا گوشت نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے مزے سے لے رہے ہیں, اور وہ عیسائی کو بلا رہا ہے, وہ عیسائی کہہ رہا ہے میں تو نہیں کہتا. اچھا پھر اس کے بعد ہوا فما رؤي النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اكل شيئا مما ذبح على النصب, اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کے لیے قربان کی گئی گوشتوں سے کچھ نہیں کھایا. تو نبی نے اپنی شریعت کس سے لیا بھائی؟ جو نبی ہے وہ نجس کھاتا ہے, خود ہی نجس, نستجیر بالنجس نطفے سے, نجس والدین سے, اور وہ ایک عیسائی نے اس سے بہتر, زیادہ متقی, زیادہ اتقی. اچھا, اب اگلا حدیث ملاحظہ کریں کہ کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہانت. یہ کتاب صحیح بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی, یہاں پر ملاحظہ کریں البول قائدہ, قائما او قائدہ, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا وہاں پہ کچڑے پہ گئے, حدیث نمبر 234, وہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا, اور پھر میں نے ان کو پانی لایا. اچھا, اس حدیث کو ارشاد الساری میں قسطلانی صاحب روایت کرتے ہیں, جلد نمبر 2 ہے. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد صفحہ نمبر ہے 442, یہاں کہتے ہیں اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کھڑے ہو کے پیشاب کیا؟ البول قائما احسن للفرج, کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے تشریف جو ہے پکا ہو جاتا ہے, کھڑے ہو کے پیشاب کرنا. یہ تمہارے علماء, یہ تمہارے بڑے محدثین ہیں اہل حدیث کا, یہ بڑا قسطلانی ہے, کہتے ہیں اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا کہ پیچھے اس کا جو مضبوط ہے. او خشیہ من البول قاعدا مع قرب الناس خروج صوتی من, کھڑے ہو کے پیشاب اس لیے نہیں کیا کہ اس کی آواز نکل جاتی, اس کے پیچھے سے ہوا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے پھسی نکلتی نا, اس کی بڑی آواز نکلتی. یہ تمہاری حالت ہے, تم گستاخ نہیں ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کون ہے؟ اگر یہی جملے کوئی یورپین لکھ دے اس پہ فتوے لگیں گے کہ کافر ہے, مشرک ہے, نجس ہے, اس کو قتل کیا جائے. تمہارے علماء کے, یہ تمہارے بڑے اعلام کے, وہ تمہارے احادیث ہیں تمہارے کتب میں. میرا 10 منٹ ختم ہے جی.
जवाब देना, जो हदीस मैंने पढ़ी है इनका जवाब देना। अब्दुल कयूम साहब, हदीस आपने सारी लिख ली है, अगर मिस हो गई तो आप बता दो, क्योंकि मैं भी साथ साथ नोट कर रहा था। अगर चाहते अली हैं कि आप भाई, सलाम करें। जी अली भाई, इस तरह मुनाजरा करवाना था ना तो मुझे हाथ बांध के वैसे ही दिबा करवा देते। यहाँ सिग्नल का शदीद इशू है, इस बंदे की आवाज भी रुक जाती है। मैं एक दूसरे कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप उसको चला दीजिए कि यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। अपने बंदे से पूछ ले कि सिग्नल नहीं आते, मैं कैसे बात करूं? अभी भी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आपका आवाज रुक सिग्नल जाती है। बेहतरीन आ रहा है, सिग्नल बेहतरीन आ रहा है। आपने अच्छा, आपने आपकी मैंने आवाज कहा था मैं आपके ऑफिस में आता हूँ, आपने वहां पर मुनाजरा क्यों नहीं रखवाया? मैंने आपसे, अच्छा वैसे मैंने आपसे अर्जी की थी कि जैसे आप मुनासिब है यहाँ आना चाहते हैं, घर करना चाहते हैं, दोनों ही जगह मैंने आपसे पूछा था कि आप मैंने यहाँ पे आपको आना कहा था कि चाहते मैं हैं। दफ्तर आना चाहता हूँ, मैंने आपको नहीं, कहा अच्छा था कि मैं वैसे ऑफिस आना चाहता हूँ। अभी इस बंदे से पूछ ले कि उसकी सिम पर भी सिग्नल नहीं पूरे आ रहे। भाई बोलो चलें। यार, आपको बोलते हुए क्या प्रॉब्लम है? बोले, बताइए अच्छा, जरा। अभी बातें आप बात इसका पूरी अपना तो कीजिए, लेकिन बिल्कुल सही है। भाई उसकी आवाज रुक जाती है, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या बक रहा है। मैं अर्ज यही कह रहा हूँ, मैंने लिख ली है। बेहतरामी ना करो, मैंने लिख लिया बेहतरामी था नहीं करना। जो मेरा जो एहतराम अदब से किस बात चीज का करो, करूं? तू रसूल पे आदब बहुत से रहा है बात करो यार। मौलवी कयूम साहब, अदब से, अदब सीखो। अब्दुल कयूम साहब, अदब मैं तो कह रहा हूँ कि रसूल का मैंने अदब लिख ली निकाला, है। मैं उसका अदब क्या करूंगा? आदाब करो, अदब एहतराम से बात करो, खबरदार अब्दुल कयूम साहब, बदतमीजी नहीं मैंने ये करना। लिख ली है, अगर आपको चाहिए तो मैं सारी बातें बता देता हूँ। दोबारा 10 मिनट ले लूं, दोबारा मैं खुद ही अभी भी दोबारा इस पढ़ लेता हूँ वक्त सब कुछ। आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है। आपका बंदा बार बार जो है वो इंटरनेट को छेड़ता है, नहीं ठीक होता। मैं कहता हूँ ये मुनाजरा कल रख लें, मैं कल मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो को डिलीट करें, कल से भाई बैठें। कल हम इस तरह करेंगे कि आप मजीद नहीं 5 चलाए उलमा मेरा लेके तरीके आए, मुखालिफ, मैं कल देखें बैठूंगा। 5 मजीद उलमा लेके आए, फिर वो उधर मैं कहता तमाशा हूँ ना कल करें कि मेरे मुझे साथ हवाला बात देने कर के लें, लिए मैं कोई कल नहीं है, बैठने के ठीक है लिए ना। तैयार हूँ। इस तरह तो नहीं ना हाँ, कि यार 5 मुनाजरे मजीद में आप उलमा जो है लेके वो मेरे आओ, साथ जाती फिर करें। मुनाजरा आपसे होगा, ठीक है ना। फिर उस मैं वक्त मुनाजरा आप करने कोई के लिए और कल ड्रामा भी नहीं तैयार हूँ। कर। हाँ, ये मैं भाई ड्रामा नहीं करता, मैं ड्रामा नहीं ड्रामा करता, मैं कर रहे हो सच ना। बोल रहा हूँ यार। मेरे चलो, सच में भी इतबार नहीं अभी कर मेरी रहा आवाज आ रही है, अभी मेरी आवाज आ रही है। अच्छा, अब्दुल कयूम साहब, वो अपने भी ना आ रही सारे है। रेफरेंस दोबारा कोड कर देते हैं। दोबारा हाँ हम जी, सुना देते हैं, अच्छा, रेफरेंसेस दोबारा सुना देते अब्दुल हैं। कयूम साहब, वो हर रेफरेंस रेफरेंस मैं ये सुना के कह मैं रहा हूँ पूछूंगा, समझ भाई, आई मैं नहीं ये आई। कह रहा हूँ बार बार प्रॉब्लम हो रही है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका बेहतरीन और हल मैं ये है कि कल मैं इख्तिसार के ऑफिस आ जाता हूँ, साथ कल मुनाजरा कर लेते हैं। शेख साहब मैं इख्तिसार मैं के कहता साथ हूँ हर कल रेफरेंस मुनाजरा दोबारा कर दिखा लेते हैं, देता क्या हूँ और मसला है यार? पूछूंगा, समझ आई नहीं आई। अब्दुल कयूम साहब, वो मैं कह सिर्फ रहा हूँ आपके कि रेफरेंस बता। भाई क्या कल भी यहाँ जूम बार बार बंद हो जाती है, बार बार जूम बंद हो जाती है, आउट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर चलो, और आवाज रुक शेख अभी तो जाती है। सही मैं है ये ना, कह रहा हूँ कि अभी तो सही यहाँ है, सिग्नल का शदीद प्रॉब्लम है, अभी कल तो के लिए सही रखते हैं है। मुनाजरा। और शेख क़यामत साहब आ अभी चली सही, है, अभी सही है या नहीं है, अभी फिलहाल सही है। अभी अभी ठीक है अभी या भी अभी आवाज खराब जो है? है वो ब्रेक हो रही है, अभी भी सिग्नल नहीं है ठीक। अच्छा, चले ठीक, ये आदमी चले ठीक, ड्रामेबाज है, मान ये लिया। आदमी है ड्रामेबाज। इसकी अपनी हाँ, बेहतरीन अभी जो है नहीं, तस्वीर आ इधर रही आ है, यार, बात सुन। साउंड भी बेहतरीन आ इधर रही आओ, इधर आओ। एक मिनट आओ ना मेरे पास। अली भाई, इस बंदे को जानते हो? ये आपका हाँ बंदा जी, है? हाँ जी, हाँ जी। इससे पूछे सिग्नल का प्रॉब्लम है यहाँ पर कि नहीं है, बताए। Ali bhai, we are facing some type of issues. सम टाइम मैं क्या करूं फिर? यहाँ पर हमेशा नहीं है, मुनाजरा सम करेंगे टाइम है। आप और भाई अगर- जो समझ नहीं आई आप है, अगर जो ऐसे समझ नहीं आई मैं दोबारा ऐसे जो दोहरा है देता वो हूँ, दिबा और करना जो चाहते हो, समझ कर नहीं ले आई भाई। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। कल मुनाजरा रख लें, मैं कल मुनाजरा रख लेना। ड्रामेबाज आदमी, ड्रामेबाज चल, आदमी। मैं ड्रामेबाज अच्छा, नहीं अल्लाह हूं, आप यारी मुझसे मक्कार हैं। आप शुरू से मुनाजरा करने अच्छा, आए नहीं थे ना, ये- शुरू से नहीं आए थे मुनाजरा के लिए आप। मैं कभी मुनाजरा कहता करने के पीडीएफ, लिए बैठा हूं, मैं कोई आपकी चुमियां अब लेने के लिए तुम- आया हूं? तो अभी बदबूदार। बताओ ना, अभी मेरे सवाल का जवाब दे दो यार, अभी मेरे सवाल के जवाब दे दो। जो आपको काफिर मैं ज्यादा कहता कहे, हूं ना कि भाई यहाँ आपको अगर प्रॉब्लम कोई है, काफिर मेरी ज्यादा आवाज कहे, प्रॉब्लम है, आपके ये लिए आवाज प्रॉब्लम है। शेख साहब एक कल सवाल का आपसे टाइम मैं रख लो, मैं कल बैठता हूँ। शेख साहब मैं एक अच्छा, सवाल आपसे कल करता का हूँ, टाइम रख लो, बैठता हूँ। शेख साहब एक सवाल करूं, अब्दुल, इनसे पूछे, एक सवाल मैंने उनसे करना है। एक सवाल कर लें अल्लाह यारी साहब आप। जी बोलें जी। अगर कोई शख्स आपको कह दे कि आपके वालिदैन काफिर हैं, काफिर तय, और वो शिर्क पे मरे हैं, नजिस हैं, और वो अभी जहन्नम में हैं, तो ये आपके लिए तौहीन है या नहीं है? नहीं, मेरे लिए तौहीन नहीं है। अगर वो शिर्क पर तौहीन मरे हैं नहीं तो मेरे लिए तौहीन नहीं है। मेरे लिए रब प्यारा है, बाकी कोई नहीं है। यानी आपके रब वालिदैन को प्यारा है अगर या कोई उसका रसूल आपको प्यारा है, आपको मुझे और काफिर कोई- ज्यादा नजिस अगर ज्यादा मेरे कहे तो आपके लिए वालिदैन गाली शिर्क पर नहीं है। मरे हूं तो मैं उसके लिए तो मग़फ़िरत की दुआ ही नहीं करूंगा, मेरा तो यह अकीदा है। तो आपके वालिदैन को कोई काफिर कहे वो नहीं है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है वो काफिर थे। अगर मेरे वालिद आपका काफिर क्या हूं, अकीदा कोई है? काफिर कहे तो मुझे ठीक है, कोई दुख नहीं होगा। समझ गया। आपके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन अभी
وہ دنیا سے کافر گئے ہیں، مشرک گئے ہیں اور ابھی جہنم میں. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ ابھی تو جہنم کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ یہ کہاں سے لکھا ہوا نکال لیا آپ نے کہ ابھی جہنم میں ہے؟ ابھی میں نے آپ مسلم کو کی اپنی حدیث باتیں جو ہے نا- مسلم کی حدیث دکھا ہے، ان آپ کو اپنی ابی و اباک فی النار. میرے والد اور آپ کے والد اچھا۔ دونوں جہنم میں. یہ مسلم کی بھائی میں حدیث کہہ دوبارہ رہا دکھا ہوں دوں. نا، کل میرے ساتھ مناظرہ رکھو. اور مسلم کی یہاں پر- حدیث میں نے یہاں دکھا پر دیا سگنل ہے. کا پرابلم ہے. اور مسلم کی حدیث کی آپ تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام والد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جہنم میں ہیں، یعنی تصدیق کرتے ہیں. میں بھائی دوبارہ جو دکھا دیتا صحیح ہوں. احادیث ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. تو صحیح صحیح میں یہی حدیث عرض کر رہا ہوں، اس حدیث ہمارے- کے متعلق پوچھ رہا ہوں ہمارا شیخ صاحب، عقیدہ ہے، اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو پوری مسلم میں امت ہے کا کہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہوگی وہ بالکل صحیح ہے، وہ ایمان ہے. تو میں بات ہر یہ حدیث ہے کے کہ متعلق نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب، میں اس حدیث کے متعلق اسپیسیفکلی خاص اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں. کیا ان ابی و اباک فی النار چاہیے تو میں دوبارہ دکھاتا ہوں مسلم سے. یہ مسلم کی حدیث ہے اور اجماعی طور پر آپ کے ہاں صحیح ہے. تو آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ان کے والد ماجد ابھی جہنم میں اچھا عذاب ہو رہے میں ہیں. آپ سے ایک سوال میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرے میں آپ سے سوال کا کر پہلے رہا ہوں. جواب دے دو پھر سوال نبی کریم کرو. میرے سوال کا پہلے میں جواب آپ دے سے دو پھر سوال کر رہا ہوں کہ نبی میرے کریم سوال کا صلی پہلے اللہ علیہ جواب دے وسلم- دو. میرے نبی سوال کا کریم پہلے صلی اللہ جواب دے علیہ دو. وسلم کے والد آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے. میں جواب دے دیتا ہوں. آپ سے وسلم کی والدہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئی تھی. آپ نہیں، کے والدہ والد نہیں. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہوئے تھے کہ نہیں؟ والد پہلے فوت ہوئے تھے، وہ ماں کے پیٹ میں تھے فوت ہوئے تھے. والدہ جو ہے 6 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے نا. وہ اس وقت دین تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے جب ان کو نبوت ملی ہے سن 40، جب آپ 40 سال کے ہوئے ہیں اس وقت آپ کو نبوت کا اعلان کیا، نبوت ملی ہے. کیا اس سے شیعوں کا پہلے کیا اسلام عقیدہ ہے؟ تھا، شیعوں کا ایمان تھا. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ شیعوں کے والسلام عقیدوں کے کو کھو کرو. کیا بولا؟ کیوں کا عقیدہ کو کیا کروں؟ میں اہل سنت کا عقیدہ کو بیان کروں یا تمہارے اور مجھ سے عقیدے کو سوال کر رہے ہو نا. میں تو شیعہ عقیدہ کے آپ کو میں مطابق یہ جواب کہہ دوں رہا نا. ہوں نا کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو. اس نے کیا بولا ابھی؟ گالی دی شیعوں کو؟ نہیں کچھ نہیں کہا ایسا اللہ یاری صاحب. انہوں نے کہا کہ میں شیعوں کے عقیدوں کو نہیں مانتا، یہ انہوں نے کہا. دیکھیں اگر مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو آپ کس شیعوں اپنا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا شیعوں کا عقیدہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ بھائی میں اپنے عقیدے کا پابند ہوں نا. کہ اور مجھ سے ہمارا جو عقیدہ سوال تو کیا یہ ہے نا، کہ نبی مجھ سے کریم جو سوال کو کیا جب میں تو نبوت شیعہ ملی عقیدہ کے ہے، مطابق جواب جب دوں گا آپ نا. کے اعلان میں ہمارا نبوت عقیدہ کیا ہے، یہ اس ہے سے کہ پہلے سارے ہمارے پاس جو احادیث ہیں بے شمار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب آبا امہات سب با ایمان تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، سب اولیاء اللہ تھے. حضرت عبد المطلب علیہ میں السلام آپ کی خود بات مانوں، ابراہیم علیہ السلام کے میں آپ کی اوصیاء میں بات سے تھے. مانوں یا یہ قرآن مجید کی بات مانوں؟ یہ دیکھو، قرآن یہ مجید کہتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. قرآن مجید وہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا. دیکھیں قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قال نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل کو یعقوب کا باپ بولا ہے قرآن نے. تو وہ جو باپ ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے. وہ چچا تھے. جناب آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، والد نہیں تھے. قرآن نے اسماعیل کو بھی یعقوب کا پر باپ بولا آواز ہے. نہیں آ رہی. چلیں جی یہاں یہ پر کتاب آواز دیکھو، یہ کا صحیح مسلم پرابلم ہے، صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں. کل ان کا مناظرہ ابی و رکھو، اباک میں فی بات النار، کروں. ان ابی و اباک فی النار، اچھا اللہ یاری صاحب ان ابی و اباک فی النار. میرے 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 والد صاحب جہنم میں. چلیں اس کے متعلق آپ عقیدہ پتہ چل گیا. ایک اور سوال آپ سے کروں. میں نے جو حدیث ابھی پڑھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر نہیں سوال مستحق کریں، افراد کو گالی نہیں دیتے سوال تھے. کریں. میں شیخ یہ کہہ صاحب رہا ہوں کہ بھائی میں یہ مناظرہ یہاں نہیں جاری رکھنا چاہتا. میں نے شروع سے کہا آپ بھاگیں گے. میں نے شروع سے کہا تھا آپ بھاگیں گے. او بھائی شروع سے کہا تھا آپ بھاگیں گے نا. اور رسول صلی اللہ میں علیہ بھاگ وسلم نہیں رہا. علی آپ پھر میرے ساتھ زیادتی کروا رہے ہیں. اور بھاگ رہا ہے یہ شخص. اس سوال کا جواب دے دو نا. بھائی آپ میرے ساتھ زیادتی بس ایک کروا سوال رہے کا ہیں. جواب دے دو. آپ ایک سوال کا جواب دینا شیخ صاحب، پھر آپ چلے جانا. ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو مانتا نہیں ہے بھائی، کیا کروں؟ وہ چچاتے نا، وہ چچاتے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے. وہ چچاتے کہاں چچاتے؟ چچاتے چچاتے آپ کہاں کے والد چچاتے ہیں. قرآن کی کہاں بات مانو یا آپ کی چچاتے. اب حدیث سن کی لو بات نا، مانو؟ تمہارے نزدیک آپ کا امام کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خلاف جو حدیث ہوگی اسے اٹھا کے پھینک دو. یہ تمہارا قرآن میں امام معصوم کہہ رہا ہے. خود دیکھو شیخ صاحب، قرآن میں خود قرآن کے خلاف جو بات اسماعیل ہوگی اسے اٹھا یعقوب کے پھینک دیا باپ جائے گا. ہیں. یہ نبی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں یا اسماعیل یعقوب کے باپ ہیں، یعنی یعقوب کے چچا. اب میرے سوال کا جواب دینا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے، اس میں کئی احادیث ہیں کہ غیر مستحق افراد کو
जिनका हक नहीं बनता था उनको गाली देते थे, लानत भी करते थे, उनको रजम भी किया उन्होंने, ठीक है ना, यानी ऐसा किया है। और खुद मुस्लिम की हदीस है, बुखारी की हदीस है कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूक, जो मुसलमान को गाली दे दे वो ये फिस्क है, बहुत बड़ी गुनाह है, वो उसका करने वाला फासिक है। तो आपके मजहब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर फासिक ना हो, इसका जवाब देना जरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, फरमाया कि जिसको, सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसको मैं गाली दूं या मैंने उसे मारा हो तो उसके लिए रहमत बना दे अल्लाह से। ठीक है, मैं आपकी बात मानूं या नबी की दुआ मानूं? ये तो नहीं बोला कि मैं जो गाली देता हूं वो गुनाह नहीं, ये तो नहीं बोला ना। नबी कह गाली रहे तो हैं कि उन्होंने मैं दी है ना, जिसको गाली दूं, सही गाली मुस्लिम की देना हदीस तो है, या मैं बहरहाल, उसको मारूं, अब गाली देने के या बाद मैं उसको मारूं या मैं उसको, भाई वो सही है। बाप है ना, रसूल है, बाप है, ठीक हाँ। है, उसको हक हासिल है, उसको हक हासिल है, उसको हक हासिल है। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है। तो पहली आप बात मानते हैं तो कि आप समझे कि मानते हैं कि यहाँ किसी पर बेगुनाह आपने शख्स को गाली देना फिस्क है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके वालिद का जिक्र किया है कि वो काफिर है, ये कुरान है, ये नस्से कतई ठीक है भाई, वो मैंने हमने बताया कि हमारा अली अकीदा भाई उस आयत कल मुतल्लिक़ मुनाज़रा क्या होगा, है। आज नहीं होगा। अली भाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल फासिक बने नहीं बने, मुनाज़रा आपके होगा, उस विषय आप मुझे बताओ शेख साहब कि रसूल देखें एक शख्स चले मुनाजरा अब यहाँ पे एक मुंतज़र नाअहल हो को गया। एक मिनट अली अली भाई, भाई कल अगर एक मिनट ये मुनाज़रा होगा, भाग जाएगा फिर हाथ नहीं आएगा। मुनाजरा एक शख्स मुंतज़र अली नाअहल भाई को कल गाली दे, मुनाज़रा ये होगा। भाग रहा है भाई, मैंने शुरू से कहते भागने के लिए आया। वो सुन लो ना, सवाल मैं तो सुन भाग लो, नहीं रहा, भागा वो तो है सुन लो, सवाल सुन लो। जो कार में छुपा है वो भागा, मैं तेरे सामने बैठा हूं। और आंखें जो खोल, भाग रहे थे मैं वो बैठा तुम्हारे हूं तेरे तीन सामने थे, यार। जो भागते तेरे थे ना वो सामने तुम्हारे बैठा तीन हूं, थे। वो मैंने दिखाता कि हिंदा ने क्या कराया था मक्के में, और हिंदा ने। बैठे हुए को भागा अब हुआ सुन नहीं लो, कहते, वो जो गार में 12वां छुपा वो है जो- वो भागा है। गार में तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपे थे ना, गार में तो पैगंबर छुपे थे। रसूल को गाली दे रहे हो, रसूल भाग कर गार में गए थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहे शख्स, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में गए थे ना, शदीद तरीन इशू है, कल मुनाज़रा होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम गार में इस गए जल्द से थे। नहीं जीतने दूंगा। ये भाग रहा है ये शख्स, एक मैंने सवाल का आपकी जवाब नहीं बात देंगे। भाई और भाई जब वही आई थी, बैठा हुआ हूं, और तेरे सुन लो, सवाल का जब जवाब वही आई मैंने थी, कहा है कि कुरान कहता है कि जब वो बाप वही है। आई थी, शेख साहब ये सवाल का जवाब देना। बाप है आजर, आजर मुशरिक था, ठीक है, आज़र मुशरिक मरा है, था, आज़र मुशरिक था, आज़र मुशरिक था, चल। बाप था, और हमारे बाप था, नबी के वालिदैन भी, अब आपके वालिदैन को कोई ठीक है। काफिर करे तो आपके लिए गाली है, कल ठीक है ना। आपसे मुनाजरा होगा, कल आपसे मुनाजरा होगा, अब मुझे एक बात बताना और शेख, किताबें आप लेके आएंगे, शेख, लैपटॉप नहीं, शेख। किताबें लेके आएंगे, कल मुनाजरा अभी होगा। आया ना, अभी जवाब दे दो ना, आवाज तो आ रही है आपको, अब क्यों कह रहे हैं आवाज मैं नहीं आ कल रही? जवाब देता हूं भाई, मैं कह रहा हूं अभी क्यों जवाब नहीं देंगे ना, अभी भाग रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है आपको, समझ आ रही है, अली मुझे साहब सवाल ने करने दो ना, जाती करवाई है, मेरी भाई आवाज ने आपको आ रही है, आप जाती भाग करवाई रहे हैं। कल मेरा यहाँ कमिटमेंट है, शरीफ कल मेरा मैं- कमिटमेंट है और जगह, कल मेरा कमिटमेंट है। अभी आवाज आ रही है, आप सवाल मेरे सुन ले, जवाब दे दो। लेकिन इससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है, इससे ज्यादा कोई अहम चीज नहीं और है। भाई मेरे भी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन आप मैं कोई आप सिर्फ हमारे लिए अहम नहीं इसलिए है, कि आप मैं हमारे लिए रसूल कुछ भी सल्लल्लाहु नहीं की हो, हुर्मत की जंग लड़ूं, मैं इसलिए कल का मुनाजरा कह रहा तो हूं। हुर्मत मैंने अभी हफ्ते दे का दो नहीं ना, कहा, मैंने अभी 2 अभी दिनों का जवाब नहीं दे दो कहा, ना, मैंने अभी 4 भाग क्यों रहे हो, का कह रहा हूं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है अभी भाई। जवाब दे दो ना, अब अभी तेरे नहीं पास भाग इल्म रहा, भी है, वो किताब खाना भागा भी है, कोई और लाइब्रेरी है। भी है, जवाब दे दो ना, भाग रहा है आदमी। जी मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह हाँ ये भाई, सब अब्दुल के उस्ताद, अली भाई एक अल्लाह मिनट, ये मुझे सब इनसे बिल्कुल सवाल सब- करने दो, आवाज इसको आ रही है, मैं इसके सवाल करना चाहता हूँ, ये 2-3 इसके जवाब दे दे भाई, ठीक है भाई, एक सवाल कर लूं शेख साहब? मुनाजरा मेरे ऐसा नहीं सवाल है। आप मुनाजरे में आपको सवाल की इजाजत होगी बाद में, अभी अभी मुनाजरा है, अब किसने कहा मुनाजरा खत्म हुआ, भाग रहे हैं, नहीं है ना भाई, यहाँ प्रॉब्लम है। मुरा यहाँ प्रॉब्लम आवाज है। आ रही है आपको, आवाज आ रही है आपकी, आवाज हमें बेहतरीन आ रही है, अभी पिक्चर तो भी बेहतरीन है। अली भाई के बच्चे ने कहा है कि यहाँ इशू है। अगर जो बार-बार वो कह आवाज रहा है। नहीं आई तो मैं दोबारा तकरार करूंगा, आवाज नहीं आई तो मैं रिपीट करूंगा भाई सवाल मैं को। तकरार नहीं सुनना चाहता, मैं नहीं तकरार सुनना चाहता, मैं कल भाग बात रहा है करना चाहता हूं, मौलवी, कल बात कर। मौलवी फरार, कल बात रसूल कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान नहीं साबित कर सकता, पूछ लूं, सवाल है, और भाई पूछने दो ना, मैं कहता हूं और पूछने दे, कितना जाहिल इंसान है कि तुझे कल और बात पूछने करनी दे आएगी। ना, जाहिल कल नहीं लकवा हो, पड़ जाएगा तुझे, कल की मुलाकात असल कर ले। मामला यह है कि आप भागना चाह रहे हैं, असल मामला, आवाज आ रही है, आवाज सवाल मैं क्यों सुनाई भागना सुनाई चाह नहीं रहा हूं? दी, वो भाग गया तो और भागना सवाल नहीं। सुनाई नहीं दी, मैं तकरार करूंगा ना, अब तकरार करूंगा, क्या मुश्किल है, भाग गया दोबारा जो भाग पूछूंगा। गया था। हाँ भाग गए थे जो भाग गए थे ना, पूछ लूं, वो भाग गया है, बता रहा हूं ना, आज तक हाँ नहीं आया और वापस, 313 नहीं हुए ना वो जो अभी भाग तक। गए ना, उनका कुरान में उनका भागना अभी तक मौजूद है, 313 नहीं हुए। वो भागने वाले जो कुरान में मौजूद है, जो भागे, आप भाई सुनेंगे सवाल या नहीं सुनेंगे भाई? मैं नहीं सवाल सुनूंगा। खत्म है भाई, ये शख्स भाग गया, खत्म,
چلیں عبد بھاگ القیوم نہیں صاحب گیا تیرا اچھا ابا ادھر نہیں بیٹھا ہے، بھاگ گئے بھائی گیا۔ بھاگ گئے آپ عبد القیوم صاحب نہ اس طرح عبد کی غیر القیوم موضوع صاحب بات نہ بھاگ کریں گئے نا جناب عبد القیوم کا کوئی فائدہ ہی نہیں یہ القیوم مناظرہ صاحب نہیں کرنا چاہ غیر رہا موضوع بات کریں۔ ایسے فراڈ میں اس کو اچھا زیادہ اللہ ٹائم بھی یاری دیا صاحب کہ تم 15 اللہ منٹ لے یاری لو صاحب اللہ 15 یاری منٹ صاحب لے لو آپ 20 منٹ لے دوبارہ لو اس کے مناظرہ باوجود کرنا یہ کہتا چاہیں گے؟ نہیں اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی اللہ ہم یاری صاحب دوبارہ آپ تکرار دوبارہ کریں گے مناظرہ کرنا چاہیں گے؟ جی اچھا ویسے میں کہہ رہا ہوں کسی اور سے مناظرہ کرنے دیکھیں چاہیں یہ گے آدمی کیونکہ جو ہے اب نا آپ کی ہم نے بات ہے آج کا مناظرہ اس کو اس لیے کیا تھا کہ پہلے سے ہمارا اس کے ساتھ کمٹمنٹ تھا پہلے سے کمٹمنٹ تھا نا اب اس بالکل شخص کے ٹھیک ہے میں اس اس لیے شخص پوچھ کے رہا ہوں پاس آپ کہہ رہے علم بھی ہیں نہیں کہ ہے ادب بھی نہیں ہے اور یہ آج بھاگ گیا عبد ٹھیک ہے نا القیوم صاحب کل اب ان کی دیکھیں ہاں تو اب جو ہے نا ان کے فرقے کے علماء بہت سارے ہیں ان سے مناظرہ ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے مذہب میں وہ فاسق عبد ہیں القیوم صاحب یا آپ ٹھیک مومن کہہ ہیں رہے ہیں کافر ہیں یا مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا یہ اب اس مسئلے پر آگے جا کر ان کے علماء سے مناظرہ ہوگا یہ شخص آپ ابھی صحیح نکل کہہ جائے رہے گا ہوں گے ابھی آپ نکل بالکل جائے گا صحیح تو میں کہہ سے پھر مناظرہ نہیں کروں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ادب بھی نہیں ہے مجھے رہے ہیں۔ گالی بھی دیتا ہے نا گالی بھی دیتا ہے علم بھی نہیں میں سے کیا مناظرہ کروں ابھی ادھر ہے اللہ ابھی ایسا مناظرہ صاف کرے نہیں گا دے کر رہا ہے، کنٹینیو ہمیں کرے گا رسول تو میں کو حاضر ہوں گالی دی ہے، رسول کو کافر کہا ہے۔ کوئی چیز آپ کو سنائی نہیں دیتا میں تکرار کروں گا عبد القیوم صاحب ٹھیک ہے نا میں سوال تکرار کروں گا حوالہ دوبارہ تکرار وہ کروں کہہ گا رہے کہ لیکن کچھ ابھی سمجھ نکل گئے نہیں تو آئی میں پھر آپ سے بات نہیں ابھی کروں گا صحیح ہے ابھی بھی اس وقت بھی آواز نہیں آ رہی۔ نہیں آ رہی تو عبد میں کل تکرار کروں مناظرہ گا کر لیں، پرسوں مناظرہ کر لیں۔ آپ سے عبد القیوم میں صاحب میں کہہ آج رہے بھی ہیں اس شخص سے مناظرہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں آج نہیں آنا چاہ رہا تھا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس سے پہلے سے میں نے کمٹمنٹ کیا تھا وَإِلَّا اگر میری مرضی ہوتی نا میری بات ہوتی ابھی نیو پروپوزل ہوتا تو میں سے مناظرہ نہیں کرتا میں صرف اسی لیے کہ پہلے سے کمٹمنٹ تھا لوگوں کو توقع تھی اسی لیے آیا ہوں وَإِلَّا میں سے مناظرہ ہی نہیں کرتا مناظرہ کرنے کا پچھلے جو مناظرہ ہوا اس میں ثابت ہوا کہ اہل نہیں ہے آج بھی ثابت ہوا کہ اہل نہیں ہے اور آج بھی یہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا دیکھیں سگنل کا ایشو کبھی کبھی ہوتا ہے سگنل کا ایشو ہمیشہ نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو سمجھ نہیں ہے میں تمہارا اس کے پاس جواب نہیں ہے نا جو میں نے حوالے دکھائے اس کا جواب نہیں ہے ابھی تو میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں عبد القیوم صاحب آپ اس کو سامنے تو لے گئے نا لائے صاحب جب تک وہ نہیں جاتے عبد القیوم صاحب ریکویسٹ یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ 5 دفعہ بتائیں گے اگر کوئی چیز مس ہو گئی تو پھر بتائیں گے بھائی پھر مس ہو گئی پھر دیکھیں نا علی بھائی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کروا لی ہے ٹھیک ہے عبد القیوم صاحب میں میرے نے ساتھ آپ سے زیادتی پوچھا کروا تھا لی ہے مائک میوٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس طرح جو ہے وہ آواز بریک ہو جاتی ہے بار بار مناظرہ کیسے کریں گے آپ شروع سے آئے تھے مناظر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے عبد القیوم صاحب آپ شروع سے آئے ادھر مناظر کرنے آئے نہیں تھے شروع سے ہی آیا آپ نے یہ شرط لگا دی کہ ہاں کمپیوٹر سے میں نہیں نے دکھا کہا تھا سکتے میں دفتر آنا چاہ رہا ہوں عبد القیوم صاحب گھر کی ہمیں بھی آپ نے پڑھی نہیں تو آپ کو دفتر بلا لیتا میں نے آپ کو کیوں یہاں سگنل پرابلم ہے نا آپ کا بچہ کہہ رہا ہے سگنل پرابلم ہے اس کی سم پر بھی سگنل نہیں آ رہا ہے انٹرنیٹ کے سگنل کیا آئیں گے شاید آپ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ سگنل کا مسئلہ ہوگا بالکل ٹھیک ہے وہ آپ کی بات بھائی صاحب یہ شروع سے ہی اسی اسی لیے آئے تھے کہ مناظرہ نہ ہو ان کی مجبوری تھی کہ اگر یہ نہ آتے ان کی بڑی بدنامی ہوتی یہاں پہ آ کر انہوں نے ایک دفعہ کمپیوٹر کا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کاغذی کتاب دکھا دیں نا پھر اس کے بعد یہ مان گئے کہ چلے مجھے ٹائم زیادہ دے دو میں مان لیتا اس کے باوجود پھر مکر گئے کہ ابھی سگنل کا ایشو ہے اور بھائی اگر کوئی چیز سنائی نہیں دیتی دوبارہ تکرار کرتے ہیں نا آواز کا پرابلم آ رہا ہے اور تکرار کریں گے نا جو سمجھنا ہے تجھے جو سمجھنا ہے تو آپ کہہ دینا کہ یہ سمجھ نہیں آئے ہم ریپیٹ کریں گے ابھی بھی آواز بریک ہو رہی ہے نہیں میں اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے یہ فضول آدمی لوگوں نے اس کی حیثیت دیکھی ہے نا جو ہم نے سیٹرڈے کے اس کے ساتھ کیا تھا اور آج بھی ہمارا الحمدللہ قول پورا ہو گیا کہ آدمی جو ہے یہ بھاگنے کے لیے آیا یہ مناظرہ کرنے آیا ہی نہیں تھا یہ آیا تھا اسی لیے بھاگنے کے لیے اور اس نے ہمارا مدعا مان لی اور اس نے ہماری کسی بات کو رد نہیں کیا دیکھیں میں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مذہب میں کافر ہیں اس کا کیا جواب کہتا ہے ابراہیم کا بھی دادا کافر ہے نا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں ہمارے ہاں وہ مومن ہے یہ تو نہیں بولا اس نے نا اس نے مان لیا ٹھیک ہے نا بھائی میں نے حدیث دکھا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے مذہب میں بھی جہنم میں کہتے وہ حدیث نہیں میں نے دکھا دی دوبارہ کہ حدیث وہ مسلم کی حدیث ہے یہ دیکھو مسلم کہ وہ جہنم ہے ان ابی و اباک فی النار جہنم میں نے دکھا دی کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دیتے تھے بے گناہ لوگوں کو یہ فسق ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے میں نے ان کو دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی وہ خود آئے ہیں بتوں کو توڑنے کے لیے بتوں کو ختم کرنے کے لیے اور خود صدقہ کار ہیں بتوں کی اس کا جواب دیا نہیں دیا اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے وہ پیشاب کا نستجیر باللہ اور ان کے عالم نے کیا کہا کس لیے پیشاب کیا کیسے بکواس کیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اتنے حوالے ہیں بے شمار ابھی تو میں نے شروع کیا میں نے تو ابھی ہلکے حوالے میں نے دیا
اللہ یہ سب اچھا آپ عبد القیوم سے میں بات نہیں، ابھی اسے بات کرنا بھی القیوم فضول صاحب ہے کی جی۔ ریلیونٹ باتیں ہیں. جی سر، عبد القیوم صاحب دیکھیں، اب میں اللہ یہ سب اب کیونکہ دیکھیں مناظر، اچھا مان لی عبد القیوم صاحب آپ کی بات مان لی، نیٹ کا ایشو ہوگا، ہم نے آپ کی بالکل بات مان لی. اچھا اللہ یہ سب صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ڈیسائیڈڈ ڈے تھا وہ چلے نیٹ کی ہی مان کے وہ نہیں ہو سکا، اب آگے ماننا آپ نے ہے، اگر آپ چاہیں گے تو ہوگا، ادروائز ٹھیک ہے، دیٹ از آن تو عرض یہ ابھی یہ شخص آیا ہے، میں حاضر ہوں اس سے گفتگو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر نیٹ کا ایشو ہے، کوئی بات نیٹ کا ایشو ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے، میں اس کو دوبارہ تکرار کرنے کے لیے حاضر ہوں، ان کو زیادہ وقت دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اگر اس کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے، میرے سوال سمجھ نہ آئے، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن اگر یہ ابھی یہاں سے، کیونکہ یہ مناظر کرنے کے لیے آئے نہیں تھے، اور اس شخص سے فضول وقت ضائع کرنا، ابھی دیکھیں ابھی جتنا ٹائم ہوا ہے ایسے باتوں میں گزر گیا، مناظرے میں جو اصل استدلال میں بہت کم ٹائم لگا ہے، تو یہ مناظر کرنے آیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، یہ جان چھڑانے کے لیے آیا تھا. جی سر، میں صرف ایک آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، مرضی آپ کی ماننے یا نہ ماننے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی ایک ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکل اکوپڈ جگہ پہ نہیں ہے، جہاں پہ وہاں پہ سگنل بریک ہو رہے ہیں. چلیں ہم نے ان کی یہ بات ہی مان کے ہم ان کو اسٹوڈیو میں لے آئیں گے جہاں پہ ٹیکنیکلی سارا کچھ اکوپڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اسٹوڈیو میں لا کے آج کا میرے سے ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھا، ٹھیک ہے نا، کمٹمنٹ تھا. آج بھی اگر ان کے پاس سگنل کا ایشو ہے، ان کو ایک دوسرا فون دیا جائے جس میں وہ واٹس ایپ پہ سن لیں، ہماری باتیں واٹس ایپ پہ سن لیں، اور بیک اپ کے لیے یہ زوم بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی چیز ان کو سنائی نہیں دیتا، ہم اس کو ریپیٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا. اب اس شخص کے ساتھ سیٹرڈے کو جو آج دیکھیں، اگر یہ کوئی علمی شخصیت ہوتا نا، اور اس کا عذر ہمیں معقول لگتا کہ واقعا یہ عذر ہے، بالکل ہم مان لیتے ہیں بھائی اگلے دن اس کے ساتھ مناظرہ ہو، لیکن یہ شخص ڈرامہ کر رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس نے مناظرہ کرنا نہیں ہے. عبد القیوم صاحب آواز کا مسئلہ حل کروا دوں، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. جی بھائی، ابھی میں واٹس ایپ پہ کال کر دیتا ہوں، وہ واٹس ایسے ایپ پہ ڈرامہ کال کر کر دیتا ہوں، واٹس ایپ پہ کال آ جائے گی، آپ کو آواز ٹھیک آئے گی، آواز مجھے کا بتائیں مسئلہ کل نہیں کا آئے گا. مناظرہ کرنے کا پرابلم کیا ہے آپ کو؟ علی یہاں پر میں آواز ویسے نہیں کہہ آتی رہا نا، ہوں، اس لیے کہ آپ آواز دیکھیں آواز آج کا مناظرہ آپ کے ساتھ اس لیے ہم نے رکھا ہے. میں نے ویڈیو، میرے بچے نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے، اتنی آواز کی اس کے اندر ٹھیک کہہ پرابلم رہے ہے ہیں کہ سگنل رک عبد جاتے ہیں. القیوم صاحب، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں آواز کا مسئلہ حل کروا دوں تو کیسے ابھی حل ہم کریں گے؟ کنٹینیو، ایسے تو نہیں حل ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، وہ مجھ پہ چھوڑ دے، میں آواز کا مسئلہ حل کروا دوں. کل مناظرہ کر لیں، اس کے پاس کل ٹائم نہیں ہے، پرسوں مناظرہ کر لے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، چوتھ کو مناظرہ کر لے، جس دن چاہتا ہے میں اسی آپ موضوع ایک پر اس کی ڈرامے تسلی باز کراؤں گا، آدمی ہیں، مناظرہ کروں. آپ ایک ڈرامے باز آدمی ہیں، آپ میں صداقت نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بہانے باز ہیں، بھائی یہ تو سب ہے، ایکسکیوزز ہیں، یہ سب ایکسکیوزز ہیں، بہانے ہیں. ڈرامے باز میں نہیں ہوں، ساؤنڈ ڈرامے کا باز پرابلم آپ حل کر ہیں. دیں گے، مناظرہ جاری رکھو، بھاگنا نہیں ہے آپ نے. میں کہہ رہا ہوں ابھی آڈیو کا مسئلہ حل کروا دیتا ہوں آپ کا، میں وہاں پہ واٹس ایپ پہ کال ملوا دیتا ہوں تاکہ آڈیو کا کوئی اس میں ایشو نہ آئے، سگنل نہ ٹوٹے، نہ ہی آپ کی آڈیو بریک ہو. اگر یہ میں کروا دوں تو بھی کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، آڈیو کا ایشو نہیں آئے گا. عبد القیوم صاحب آڈیو کا ایشو نہیں آئے گا. آتا ہے میرے پاس، آ رہا ہے بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی دیر سے میں پاگل ہوں کہ جو ہماری بات ہو رہی ہے اس میں بار عبد بار القیوم صاحب یہاں پرابلم ہو رہی میں ہے. یہ کہہ رہا اور ہوں جو کہ میں چیز سنائی واٹس نہ ایپ دے پہ ہم کال تکرار ملوا کریں گے نا، دیتا ہوں، اور پھر واٹس ایپ پہ میں یہ بیک کہہ اپ رہا اس ہوں میں کہ بھی میں سن واٹس لینا ایپ پہ بھائی، آپ کال ملا دیتا ہوں آپ کو، واٹس ایپ میں میں واٹس ایپ اسپیکر پہ پہ کال لگا ملا کے سن لو دیتا تم، ہوں، آڈیو آ جائے گی، ان آڈیو کی آ اپنی جائے گی، آواز تو واٹس ادھر ایپ سے پہ ہی آ کال رہی ہے. ملا دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو واٹس ایپ پہ کال ملا دیتے ہیں، وہاں پہ آپ کو آڈیو سنائی دے گی. علی بھائی اتنی دیر سے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ چلیں بھائی، میں چلیں سمجھ بھائی، گیا، اس کو جانے، یہ میں سے سمجھ مناظر گیا، کرنا ہی نہیں میں تھا سمجھ بھائی، اس گیا. نے مناظر نہیں کرنا. تو یہ تھی ناظرین ویڈیو. دیکھا آپ نے اس بے ایمان کی چلاکیاں، بھاگنے کے طریقے، لیکن کس سے پالا پڑا ہے؟ حسن اللہ یاری سے، جو شیعہ ہے وہ کیسے بھاگنے دے گا تم کو؟ بھاگو، کہاں کہاں بھاگو گے؟ بھاگنے نہیں دیتا، ایک بار آ جاؤ دوبارہ بھاگنے نہیں دیتا ہے بھائی. دوبارہ مناظرہ کرنے نہیں آؤ گے، اتنا ڈر ہے تیرے اندر اس کے دلیلوں کا، اس کے دلائلوں کا اتنا ڈر، اس کے اندر خوف نظر آ رہا ہے صاف اس کے چہرے پر. تو دین حق ہو نا تو اتنا چہرے پر خوف نہیں ہوتا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.